अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह हज। अब मदनी सूरत हम आज करेंगे। मक्की सूरतों का सिलसिला यहाँ तक हो गया। अब मदनी सूरत आई सूरह हज, और इसकी जो आयत हैं 78 हैं और 10 रुकू हैं इसके। और इस सूरत का अल हज के सिवा कोई और नाम नहीं है, यानी दीगर सूरतों के और भी नाम होते हैं, लेकिन इसका सूरह हज के सिवा कोई और नाम नहीं। और जमहूर के कौल के मुताबिक इस सूरत में बाज़ आयात मक्की हैं और बाज़ मदनी। ये आयात एक दूसरे से मुखल्लत यानी मिक्स हो गई हैं, मिल गई हैं, और यानी ये मुअय्यन नहीं कि कौन सी मक्की है और कौन सी मदनी है। इस सूरत में जो मक्की आयत है वो मक्के के आखिरी दौर की आयत यानी आखिरी दौर की आयत थी, और जो मदनी आयत है वो हिजरत के इब्तदाई दौर की आयत है। बस इसके मुतालिक यही कहा गया है कि मक्की आयतें मक्के के आखिरी दौर की आयतें हैं, और मदनी आयतें जो है हिजरत के फ़ौरन बाद की आयतें हैं। और हम देखते हैं शुरू ही इसका जो आगाज़ हो रहा है इस सूरत का, वही क़यामत के ज़िक्र से हो रहा है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ए लोगो डरो अपने रब से, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बड़ी सख्त चीज़ है। ये कहा जा रहा है कि अपने रब से डरो, और क़यामत का ज़ल्ज़ला जो है बड़ी सख्त चीज़ है। अब कितनी सख्त हौलनाकी की बात है कि कहा जा रहा है आयत नंबर 2 में, इसी आयत को, कि तुम उस दिन देख लोगे कि भूल जाएगी हर दूध पिलाने वाली जिसको दूध पिलाया है। यानी हर माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, अपनी औलाद को भूल जाएगी। वो दिन इतना सख्त, ये उस दिन की सख्ती का आलम बताया जा रहा है कि माँ अपने बच्चे से गाफिल नहीं रह सकती। माँ किसी भी उम्र में हो, किसी भी उसमें हो, वो अपनी औलाद की तकलीफ को महसूस करती। तो कहा वो दिन इतना सख्त होगा कि हर दूध पिलाने वाली भूल जाएगी उसे जिसे दूध पिलाया है, और हर हामला अपना हमल डाल देगी, यानी हामला का हमल उस खौफ से गिर जाएगा। इतना खौफनाक दिन होगा क़यामत का। ये एक समझाने के लिए बताया जा रहा है कि उस दिन हर दूध पिलाने वाली माँ के लिए, बच्चा जब भूख से रोता है तो माँ के लिए पहली तरजीह ये होती है कि मैं बच्चे को उसको दूध पिलाऊं, और फिर दूसरी बात ये कि वो उसकी भूख को महसूस करती है। और फिर आगे दूसरा ये खौफ का आलम ये होगा कि अगर कोई हामला होगी, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है कि कोई हामला होगी तो उसका हमल मारे खौफ के गिर जाएगा। इतना सख्त और शदीद दिन होगा। और तुम देखोगे लोगों को कि नशे के मारे हैं, हालांकि वो नशे में नहीं, लेकिन हाँ अल्लाह का अजाब सख्त है। उस दिन लोग यूँ लगेंगे जैसे नशे की हालत में, हालांकि वो नशे की हालत में नहीं, खौफ की हालत में होंगे अपने रब के डर से कि उसका अजाब सख्त है। आयत नंबर 19 में ये कहा जा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन लोगों का जो जहन्नुम में होंगे उनका जिक्र किया जा रहा है। ये दो फरीक हैं जो लड़ पड़े अपने रब के बारे में, जिन्होंने कुफ्र किया तो उनको पहनाए जाएंगे आग के कपड़े, यानी वो ऐसे तारकोल जिससे होगा जो पिघलता हुआ होगा जिस्म पर, ऐसे कपड़े होंगे खौलते हुए। एक अगर मोम का कतरा जिस्म पे गिर जाए उंगली पर या हाथ पे तो कैसे जला देता है खाल को, तो ये तो पूरा पिघलता हुआ लिबास होगा। जिस तरह तारकोल गर्म होता है, सख्त गर्म होता है, जहाँ गिर जाए वहां से चमड़ी को, खाल को उतार देता है। तो उस दिन इनको जो लिबास पहनाया जाएगा वो आग का लिबास होगा। और यही बस नहीं होगा, अब लिबास की डेफिनेशन है कि आपकी गर्दन से लेके आपके टखनों तक आपको छुपाए, लिबास ऐसा होता है। लेकिन अब ये होता है कि सर पर क्या होगा, तो कहा कि लिबास तो जहां जहां होगा वो खौलता हुआ आग का लिबास होगा, लेकिन इनकी खोपड़ियों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, क्योंकि सर पर कुछ नहीं होगा तो सर पे क्या डाला जाएगा,
खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, ये कहा जा रहा है। और आयत नंबर 20 में उसकी शिद्दत बताई जा रही है कि गल जाएगा जिससे जो कुछ उनके पेट में है, पेट में जो कुछ होगा, यानी इंतहा ये होगी कि सर पर खौलता पानी डाला जाएगा, लेकिन उसकी गर्मी इतनी होगी कि पेट के अंदर जितना भी सामान होगा सब जल जाएगा। तो कहा जा रहा है कि इसकी शिद्दत ऐसी होगी। और फिर इनकी खाल भी जल जाएगी और पेट के अंदर का सब सामान जो कुछ है वो भी जल जाएगा। तो फिर कहा जा रहा है आयत नंबर 21 के इस पर ही बस नहीं होगा। आयत नंबर 21 में कहा जा रहा है और उनके लिए हैं लोहे के गुर्ज, फरिश्ते लोहे के गुर्ज उठाए हुए होंगे। गुर्ज पहले वक्तों में जो पहलवान कसरत किया करते थे तो एक लोहे का उनके लिए एक डंडा बनाया जाता था, जो पीछे से तो इस तरह डंडे की तरह होता था, ऊपर से एक बड़ा सा जिस गोल एक होता था जिससे वो कसरत यानी एक्सरसाइज किया करते थे। तो ये तो इंसानों के लिए, पहलवानों के लिए बनता था। अब जो फरिश्तों के पास गुर्ज होंगे वो कितने बड़े होंगे और कैसे होंगे। तो कहा जा रहा है कि इस पर ही बस नहीं होगा, खौलता आग का लिबास पहना होगा, खोपड़ियों पर खौलता पानी डाला जाएगा और जिससे गल जाएगी उनके पेट में जो कुछ है सब, और उनकी खाल, और इसके साथ फरिश्ते लोहे के गुर्ज उठाकर उनके पास खड़े होंगे और वो भी मारे जाएंगे। ये क़यामत की हौलनाकी का बताया जा रहा है। और आयत नंबर 27 में, और ऐलान कर दो इंसानों में हज का, तो आएंगे तुम्हारे पास बापयादा और दौड़ वाली दुबली ऊँटनियों पर जो आया करती हैं दूर दराज से। अब क्या कहा जा रहा है, ऐलान कर दें हज का लोगों के लिए कि लोग हज के लिए आए, कुछ पैदल आएंगे और कुछ जो है दौड़ने वाली दुबली ऊँटनियों पर। वो ऊँटनियाँ जो सफ़र हज के लिए इस्तेमाल होती हैं और चल चल कर दुबली हो जाती हैं, तो दौड़ वाली दुबली ऊँटनियों पर जो आती हैं दूर दराज से, इसका ऐलान कर दें। आयत नंबर 28 में कहा जा रहा है ताकि हाजिर हो जाएं अपने फ़ायदों के लिए और अल्लाह का नाम लें जाने हुए दिनों में। कहा हाजिर हों, अल्लाह के घर आ रहे हैं तो ये अपने नफ़े के लिए आ रहे हैं, अल्लाह गुनाहों से पाक कर देगा। हाजिर हो जाएं अपने नफ़े के लिए और क्या है, और फ़ायदों के लिए, और अल्लाह का नाम लें जाने बूझे दिनों में। इन दिनों को ज़ाया ना करें, अल्लाह के ज़िक्र में गुजारें हज के दिनों को। और कहा जा रहा है और फिर बूझे दिनों में, और उन जानवरों के ज़बीहा पर जो हमने रोज़ी फरमाई चौपाए, तो उसमें से खाओ और नादार और मोहताज को भी खिलाओ। जो हरम की कुर्बानी है, हदी या बुदना, हदी कहते हैं छोटी कुर्बानी, जो बकरी या बकरी के साइज़ की कुर्बानी उसे हदी कहते हैं, और बुदना कहते हैं ऊँट या बैल, इस साइज़ की कुर्बानी। बुदना ऊँट यानी हरम के लिए जो ऊँट कुर्बान किए जाते थे कुर्बानी के हज के लिए। तो कहा कि जो भी जानवर है, जो भी कुर्बानी के जानवर जो रोज़ी फरमाई, तुम खुद भी खाओ और वहाँ के नादार और मसाकीन को भी उसका गोश्त खिलाओ। तो ये कहा जा रहा है। और फिर आयत नंबर 29 में, फिर दूर करें अपने जिस्मानी मैल को। अब जब सब एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गए, कुर्बानी हो गई, कुर्बानी अपनी जगह पे पहुँच गई, अब जिस्म के मैल कुचैल को छुड़ाओ जिस्म से और पूरी करो अपनी मन्नतें। और मन्नतें जो तवाफ़ की नियत करी है, वो नफली तवाफ़ करने हैं तो वो करो, और कोई सदक़ात खैरात की नियत करी या मन्नत करी उसको पूरा करो और तवाफ़ करो इस कदीम घर का। हज के इब्तदाई अहकामात आपने सूरह बकरा में हमने पढ़े थे, और ये अब इधर जो अहकामात हैं बाकी के, ये सूरह हज में आ रहे हैं कि ये क्या करना है। तो फिर अब ये बताया जा रहा है। फिर अब आगे क्या कहा जा रहा है कि, और आयत नंबर 36 में आ रहा है कि और डील डोल वाले जानवरों को हमने बना दिया तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों से, तुम्हारी इनमें भलाई है तो अल्लाह का नाम लो उन पर वो खड़े ही रहें, और जब गिर जाएं अपनी अपनी करवट पर तो खाओ और उसे और खिलाओ बेसवाल मोहताज को और सवाली फ़कीर को। इसी तरह काबू में कर दिया इन्हें कि तुम शुक्रगुजार रहो। अब कहा डील डोल वाले जानवर जो हरम की कुर्बानी के लिए हमने बना दिया तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से, यानी ऊँट में अल्लाह की निशानी
کہ بغیر کھائے پیے کتنے دن تک وہ ریگستان میں چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، تمہارے لیے نشانی بنا دیا، اور تمہاری ان میں بھلائی ہے، یعنی بھلائی کیا کہ تم اس پر سفر بھی کرتے ہو۔ اور کہا جا رہا ہے تو اللہ کا نام لو ان پر کہ وہ کھڑے ہی رہیں، کہ وہ کھڑے ہی رہیں، یعنی اونٹ، یہ اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً کچھ لوگ اونٹ کو لٹا کر اس کو کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو نہر کرا ہے، یعنی کھڑے اونٹ کو، کیونکہ اونٹ کی گردن کی میں خون کی روانی کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے، تو اس کو کھڑے اونٹ کو جب دو دھاری خنجر سے اس کی گردن میں وہ لگائی جاتی ہے ضرب، تو پھر اس میں سے خون، اور پھر اس کو چلایا جاتا ہے، رسی سے پکڑ کے چلایا جاتا ہے تاکہ وہ خون بہنا کا عمل ہو اور جانور کو کم سے کم اذیت ہو اور جلد از جلد اس کی جان نکلے۔ تو کہا کہ کھڑے رہیں، کھڑے ہی رہیں، یعنی کھڑے اونٹ کو نہر کرنا یہ اس کے لیے آسانی ہے، اور پھر جب وہ اپنی اپنی کروٹ پہ گر جائیں تو اب انہیں کھاؤ اور کھلاؤ، بے سوال محتاج کو، اس محتاج کو کھلاؤ جو سوال نہیں کرتا، جو غریب ہے، اور اس کو بھی کھلاؤ جو سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ، فقیروں کو۔ اس طرح قابو میں کر دیا ہم نے انہیں کہ تم شکر گزار بنو، ان جانوروں کو ہم نے قابو میں کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب آگے ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں 37 آیت میں، اور نہیں پہنچتا اللہ کو ان سب کا گوشت اور نہ خون، ہاں پہنچتا ہے اس تک جو راہ دی تمہیں اور خوشخبری دو تم احسان والوں کو۔ یعنی کیا، ان کا جو آیت نمبر 37 میں اللہ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ ایک شخص کے وسائل اتنے نہیں، وہ ایک چھوٹی بکری لے آیا جو قربانی کی شرائط پر پوری اترتی ہے، اللہ اس کی نیت کو دیکھے گا۔ ایک شخص کے پاس اللہ نے بڑی وسعت دی ہے اور وہ بھی لے کر آیا فربا جانور، لیکن اللہ نیت دیکھے گا۔ اب ایسا نہیں کہ فربا والے کی قربانی قبول ہوگی اور جو چھوٹی بکری ہے حالانکہ قربانی کی شرائط پر پوری اترتی وہ نہیں، اللہ فرماتا ہے اس کو نہ گوشت پہنچتا نہ خون سے پہنچتا ہے، تو تمہارا تقویٰ، تمہارا ڈر پہنچتا ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اور اس تک جو راہ دی تمہیں اور خوشخبری دو تم احسان والوں کو۔ اب آیت نمبر 73 کی طرف بڑھتے ہیں، وہی مضامین ہیں، آگے تک چلتے جائیں گے سورہ حج میں، لیکن پھر انسان کی تخلیق کا بھی اس میں ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے، تراب سے پیدا کرا، پھر تم نطفہ بنے، پھر خون کی پھٹک علقہ بنے، اور پھر اس کے بعد مدغہ بنے یعنی گوشت کی بوٹی بنے، اور پھر کہا جا رہا ہے اور کیا ہے اس کے بعد تمہیں پورا ایک انسان کا وجود دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح تم جو ہو بچے کی صورت میں پیدا ہوتے ہو، پھر تمہیں اللہ بڑی عمر تک پہنچاتا ہے، پھر تم جب بڑے ہوتے ہو، کوئی بچپنے میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، تو انسان کی عمر کے مختلف مراحل کا، اس کی تخلیق کے مختلف مرحلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور انہی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر آگے جو آیت آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایک لوگوں کے لیے ایک مثال، آیت نمبر 73 میں لوگوں کے لیے ایک مثال کا ذکر، مثال دی جا رہی ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں ایک مثال ہے، اسے سنو، بلا شبہ جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے مقابل وہ نہ پیدا کر سکیں گے ایک مکھی کو، اس کے لیے سب مل جائیں، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کچھ تو اس سے وہ کچھ نہ لے سکیں گے، گئے گزرے طالب اور مطلوب دونوں۔ یعنی اب کیا ایک مثال، کتنی حقیقت سے قریب، فطرت سے قریب مثال، ایک مکھی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے مقابل، مکھی گندگی پر بیٹھنے والی، وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ یہاں مکھی کا ذکر آ رہا ہے جو گھروں میں پائی جاتی، کچرے میں پائی جاتی، اس مکھی کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ مل کر چاہیں سارے ان کے معبود اور یہ مل بھی جائیں تو یہ ایک مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر سارے مل کر بنائیں تو مکھی نہیں پیدا کرے، اور پھر دوسری ایک ان کی بے بسی کا عالم یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ مکھی جو ہے ان کے اچھا مکھی کی فطرت ہوتی، وہ جس کھانے پینے پر بیٹھتی تو اپنی ٹانگوں اور پروں پہ کھانا کچھ لگا کر اڑ جاتی ہے، کون اسے روک سکتا ہے؟ کوئی انسان روک ہی نہیں سکتا، وہ آئی مکھی لے کے چلے گی، پروں اور ٹانگوں پہ کھانے کا کچھ حصہ لگائے لے کے چلے گی، آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسی چیز یہ نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی چھین کے لے جائے ان سے کچھ بھی
تو اسے واپس نہیں لے سکتے. کیا اتاریں گے اس کی ٹانگوں سے اور پر سے؟ ہمارا کھانا لے کے گئی ہو دو واپس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا گئے گزرے طالب اور مطلوب. بت بھی ایسے ہی جو مکھی کو نہیں روک سکتے، اور پجاری بھی ایسے گئے گزرے، دونوں گئے گزرے، کسی کام کے نہیں. اللہ. اچھا، پھر آگے جو آ رہا ہے سورہ حج میں ذکر آ رہا ہے. اب 18واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے ہمارا. یہ سورہ حج کے مضامین ہمارے مکمل ہو گئے الحمدللہ. اب 18واں پارہ اور سورہ المؤمنون شروع ہو رہی ہے، لیکن ابھی کچھ مضامین اس کے رہ گئے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں. ہاں نہیں، 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے ہمارا. سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، ساتھ ہی 18واں پارہ بھی ہمارا شروع ہو رہا ہے. اور سورہ مومنون میں یہ بھی اس کی آیتیں جو ہیں 118 ہیں سورہ مومنون کی، اور یہ سورت مکی ہے، اور اس کے رکوع جو ہیں 6 ہیں. مومنوں کی صفات سے ذکر شروع ہوتا ہے، اور نیز مقصد جو ہے اس میں حدیثوں نے اس سورت کو، یعنی اس سورت کو حدیث مبارکہ میں مومنون ہی فرمایا ہے. اس کا نام مومنون ہے، اس کے سوا کوئی اور نام، جس طرح سورہ حج کا نام سورہ حج ہے، کوئی اور نام نہیں. اسی طرح سورہ انبیاء کا نام بھی سورہ انبیاء کے سوا اور نہیں. جس طرح دیگر سورتوں کے نام 2 3 ہوتے ہیں، اس طرح سورہ انبیاء کا نام بھی سورہ انبیاء ہی آیا ہے، اور سورہ حج کا نام بھی سورہ حج ہی ہے، اور سورہ مومنون کا نام بھی سورہ مومنون کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں ہے. تو احادیث میں بھی اس کو سورہ مومنون فرمایا گیا، جس کی ابتدائی 10 آیتوں کی شان یہ ہے کہ جن پر عمل کرنے والوں کی شان میں ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ وہ جنتی ہیں. اس کی ابتدائی 10 آیتیں جو ہیں، اس پر عمل کرنے والے کے لیے کیا کہا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہیں. اور کیا ہے ان کی ابتدائی جو 10 آیتیں ہیں، وہ پہلے ہم دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. اچھا، اس صورت کے متعلق ایک چیز اور ہے کہ مکی دور کے وسط میں یہ نازل ہوئی. درمیانی دور، مکی دور کا وسط تھا، درمیانی دور تھا کہ یہ صورت نازل ہوئی. یہ سورت طور کے بعد اور سورت تبارک الذی اس سے پہلے نازل ہوئی، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 یعنی 74 ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 یعنی 74 ہے. اب اس کی ابتدائی آیتوں میں جو ہے، جو شان آ رہی ہے ایک جنتی کی، اور مومن کی شان بتائی جا رہی ہے. وہ کیا ہے مومن کی شان؟ اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 1 میں، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے، قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے. یہ ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کا. اور مومن اب کون ہے مومن؟ اللہ فرما رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. اور ایک قول کے مطابق خشوع یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا یہ نہ جانے کہ اس کے دائیں بائیں کون ہے. خشوع یہ ہے کہ اسے پتہ نہ دائیں بائیں کون ہے. اور نمازوں کی کیفیت فی زمانہ ہماری کیا ہو رہی ہے، ہمیں دائیں بائیں کیا آگے پیچھے بھی پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو کہا خشوع نماز میں یہ. خاشعون، مومن کون ہے؟ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع یہ کہ نماز پڑھنے والے کو پتہ نہیں دائیں بائیں ہے کیا، ہو کیا رہا ہے، اس کا یہ حال ہونا چاہیے. اور عارفین کا کہنا ہے کہ نماز میں خشوع اللہ فی اللہ یہ ہے کہ للہ فی للہ یہ ہے کہ کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہ ہو اور کوئی عوض کی خواہش نہ رکھے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظاہر میں خشوع اس کا نام ہے کہ نماز پڑھنے والا سر جھکائے، دائیں بائیں نظر نہ کرے، اور داہنا ہاتھ بائیں پر رکھ کر حضوری قلب کے ساتھ جو ہے قرآن کی تلاوت کرے. یہ بھی نماز ہے. تو کہا جا رہا ہے خشوع یہ ہے کہ اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو. اچھا، اب یہ چیز کہ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے
کہتے ہیں نا نماز پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے، تو یہاں کیا ہے کہ خشوع یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے پہ کوئی غرض کا لالچ نہ ہو، کہ اس کے پیچھے ہماری کوئی غرض چھپی ہوئی ہو، اور نہ کوئی عوض کی خواہش کہ میں نے نماز پڑھی تو اب مجھے یہ ملے گا یا وہ ملے گا، یہ چیزیں نہ ہو، یہ بھی خشوع ہے۔ بس میرے رب کی عبادت ہے جو مجھ پر فرض ہے اور میں نے ادا کرنی ہی ہے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو کہا گیا ہے کہ پڑھنے والا سر جھکائے اور کیا ہے کہ دائیں بائیں نظر نہ کرے۔ آیت نمبر 3 میں ایک اور چیز بھی کہی جا رہی ہے، نمازوں کا کہا جا رہا ہے، نمازوں میں جن کے خشوع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں کہا جا رہا ہے جو بیکار باتوں سے کنارہ کش ہیں وہ والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار باتیں منہ پھیر لیتے ہیں ان سے کنارہ کش ہے، وہ ہے مومنین۔ آیت نمبر 4 اور جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 5 کیا کہا جا رہا ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اس کی اور تفصیل آ رہی، مگر اپنی بیویوں یا جو باندیاں یا لونڈیاں ہیں ان پر کوئی الزام نہیں، ان تک محدود ہیں، وہ اپنی بیویوں تک اور اپنی لونڈیوں تک محدود ہیں، اس کے سوا وہ نہیں آگے بڑھتے۔ تو کہا جا رہا ہے آیت نمبر 7 ہاں جس نے ان دو کے سوا خواہش نفسانی خواہش کی تو وہ حد سے بڑھ جانے والے، یعنی جو بیویوں اور باندیوں سے زیادہ کی خواہش کرے گا اور عورتوں کی تو وہ حد سے بڑھ جانے والا ہے۔ آیت نمبر 8 ایک صفت اور بیان کی جا رہی مومنون کی کہ جو اپنی امانتوں اور عہد کا خیال رکھتے ہیں، امانتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور عہد جو وعدہ کرتے ہیں اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آیت نمبر 9 میں جو اپنی نمازوں پر نگرانی رکھتے ہیں، نمازیں مقررہ اوقات پر ادا کرتے ہیں، نمازوں کو دیر کر کے قضا کر کے نہیں پڑھتے، مقررہ اوقات پر پڑھتے ہیں وہ۔ اور آیت نمبر 10 اب ان کی شان، یہی لوگ وارث ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہی لوگ وارث ہیں۔ وراثت کون سی انہیں ملے گی؟ آیت نمبر 11 میں اس کی تفصیل ہے، جو میراث لیں گے فردوس کی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنہیں کون سا جنت ملنے والی ہے؟ جنت الفردوس، جنت کا ایک درجہ جو بہت خوبصورت جنت ہے۔ تو کہا جا رہا ہے جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 13 پھر بناتے رہے ہم اسے ایک قطرہ ایک مضبوط مقام میں۔ اب یہ تو مومنین کی صفات آ گئی اور ان کی جو شان ہے، ان کا مقام وہ آ گیا کہ وہی لوگ وارث ہیں۔ یہاں تو یہ بتا دیا جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ان پر عمل کرنے والے جو ہیں جنتی ہیں، ان آیتوں پر عمل کرنے والے جنتی ہیں۔ اب آگے جو اب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 13 میں اللہ فرما رہے 13 سے بھی اگر ہم پہلے دیکھیں 12 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی انتخاب کی ہوئی مٹی سے بنایا، آدمی کو چنی ہوئی انتخاب کی ہوئی مٹی سے بنایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور پھر اسے پانی کی بوند کو ایک مضبوط ٹھہرنے کی جگہ پہ ٹھہرایا، یعنی ماں کے پیٹ میں مضبوط ٹھہرنے کی جگہ پر ہم نے ٹھہرایا، جو اس کے لیے مکمل سیف جگہ ہے بچے کے لیے۔ تو کہا جا رہا ہے پھر ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، علقہ، پھر نطفہ کو علقہ کرا، پھر اس علقہ کو گوشت کی بوٹی، مدغتن، گوشت کی بوٹی بنایا، اور پھر گوشت کی بوٹی کو عظامن، ہڈیاں دی گئیں، اسے ہڈیاں دی گئیں، اور پھر ہڈیوں پر لحمہ، گوشت چڑھا دیا گیا۔ تو انسان کی تخلیق کے سارے مراحل یہاں بتا دیے گئے کہ اس کو ہم نے اس طرح کرا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی، اس کے نقوش بنائے، اس کی صورت بنائی، اور پھر کیا کہا جا رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا، سب سے بہترین تخلیق کرنے والا۔ یعنی کیا ہی صورت دی انسان کو، کیسے کمال کے اس کے اعضائے بدن، اس کی انگلیوں کے پور ٹھیک بٹھا دیے، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کے جسم کے جوڑ، کیا بہترین تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، ایسا نہیں کہ زندہ رہو گے، اس کے بعد تم
مرو گے، موت آئے گی تمہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا۔ اچھا، اب اس کی جو یہ بتایا گیا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہر عمل کا، جو یہ جتنے نام بتائے گئے، علقہ اس کا 40 روز وہ رہتا ہے، پھر اسے 40ویں روز علقہ سے مضغہ بن جاتا ہے، یا پھر اس کو پھر اس کے بعد پھر جب اس میں رہتا ہے پھر 40ویں دن، یعنی 40 کا عدد انسان کی زندگی میں کتنا ہے، 40 کے عدد میں انسان کی تخلیق میں تغیر اور تبدیلی آتی ہے 40 کی گنتی کے بعد۔ تو 40 کا عدد انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو 40 دن تک، حدیث پاک میں آتا ہے، زمین و آسمان کے وہ حصے اس پر روتے ہیں یاد کر کے جن حصوں پر بیٹھ کر اس نے نیکیاں کری یا کھڑے ہو کر، اور آسمان کے جن حصوں کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے نیکیاں کری، 40 دن تک وہ حصے اس کو یاد کر کے روتے ہیں کہ اب ہمارے نیچے کھڑا ہو کے، ہمارے اوپر کھڑا ہو کے کون نیکیاں کرے گا۔ کیونکہ قرآن کریم میں وہ جب آیت آئی کہ جب فرعون والے ہلاک کر دیے تو نہ ان پر زمین روئی اور نہ ان پر آسمان رویا، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زمین و آسمان کسی کے مرنے پہ روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جب اللہ کا کوئی نیک بندہ مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو زمین اور آسمان کے وہ حصے جس کے اوپر بیٹھ کے، جس کے نیچے بیٹھ کے اس نے نیکیاں کری ہوتی ہیں، وہ 40 دن اسے یاد کر کے روتے ہیں کہ اب ہم پر کون نیکیاں کرے گا۔ تو 40 کا عدد انسان کی زندگی میں کتنا اہم ترین ہے۔ حضرت عمر فاروق 40 میں مسلمان تھے جو کہ ایمان لے کر آئے تھے۔ اب یہاں اس تخلیق کا بتانے کے بعد انسان کی کہ کس طرح شکم مادر میں وہ کس طرح نطفے سے خون کی پھٹک، پھر بوٹی، پھر ہڈی، اور پھر اس میں لحم، گوشت، یا مراحل بتا کر اب بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے سارے مصور کسی چیز کے ظاہر کا عکس تو لے سکتے ہیں، اس کا خاکہ تو بنا سکتے ہیں، یوں ہی مجسمے بھی تیار کر سکتے ہیں، مگر اس میں روح نہیں ڈال سکتے۔ کتنا بھی قابل مصور ہو دنیا میں کوئی بھی، لیکن وہ روح نہیں ڈال سکتا۔ روح ڈالنا صرف میرے رب کا کام ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر ہم آیت نمبر 20 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 20 کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، اور رکھتا ہے تیل لے کر، اس کے اندر ایک تیل نکلتا ہے، اور سالن کھانے والوں کے لیے اس تیل کو کیا کہا جا رہا ہے، اس سے کھانا پکاتے اس تیل سے، اور وہ کھانے والوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ مصر اور ایلہ کے درمیان۔ ایک روایت، طوفان نوح کے بعد جو پہلا درخت زمین پر اگا، کیونکہ سب طوفان ایسا تھا کہ سارے نباتات اور جڑی بوٹیاں سب ختم ہو گئے تھے، سوائے وہ پودے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں رکھے تھے، اس کے سوا باقی سب ختم ہو گئے تھے۔ تو زمین پر ہوئے، زمین پر طوفان نوح کے بعد جو پہلا درخت اگا وہ زیتون کا درخت اگا۔ تو اب اس میں آیت نمبر 29، یہ میں چاہوں گی کہ نوٹ کر لیں نمبر، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب، دعا کرو پروردگار مجھ کو اتار کسی مبارک جگہ پر، کیونکہ تو ہی برکت والی جگہ پر اتارنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان میں گھوم رہی تھی تو آپ نے یہ دعا کری تھی، کہ یہ دعا پڑھ رہے تھے تو اللہ پاک نے جودی پہاڑ پہ کشتی کو ٹھہرایا۔ اور پھر یہ دعا جو ہے، یہ آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ کوئی کام کا، نیا کام کرنے کا ارادہ ہو، کوئی کام کرنا، بچے کی ایجوکیشن کے حوالے سے 2 لائنیں اگر اختیار کری ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس والی لائن میں بچے کو ڈالا جائے یا اس والی لائن میں، یا 2-3 رشتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، سب بچے کدھر کرا جائے، اس صورت میں، یا کچھ بھی اس طرح کا عمل ہو، تو یہ آیت جو ہے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، آیت نمبر 29 سورہ مومنون لکھ لیجئے، اور یہ آیت ہمارے اکابرین فرماتے ہیں 7 دن نماز مغرب کے بعد ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھی جائے تو انشاءاللہ حالات کا رخ آپ کے موافق ہو جائے گا، جو کام آپ کے حق میں اچھا ہے۔ تو 7 دن یہ آیت پڑھنی ہے، ایک تسبیح اس آیت کی۔
ایک تسبیح 7 دن پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ، بعد نماز مغرب. تو ایک طرح آپ کو آسان استخارہ بھی اسے کہیں سمجھیں تو وہ بھی ہے کسی بھی کام کے لیے، بچوں کے رشتے ناطے، پڑھائی، کوئی اور چیز، کوئی کاروبار، کسی کے لیے بھی یہ پڑھی جاتی ہے. اس آیت کے بعد اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 50 کی طرف. اور بنا دیا تھا ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو نشانی اور ٹھکانہ دیا ان کو اونچی زمین پر ٹھہرنے کے قابل اور بہتا چشمہ. اب کیا کہا؟ حضرت مریم کا ذکر آ رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کو ہم نے نشانی بنا دیا کہ ایک تخلیق کا فطرت سے ہٹ کر ایک طریقے سے تخلیق ہوئی اور آپ پیدا ہوئے. اس کو ہم نے اپنی نشانی بنا دیا کہ دیکھو میرے بندو، اگر میں ماں باپ کے وسیلے سے اولاد دیتا ہوں تو میں بغیر باپ کے بھی اولاد دیتا ہوں. تو ہم نے ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اپنی ایک عظیم نشانی بنا دیا اور ان کو ٹھکانہ دیا اونچی جگہ پر. یہ اونچی جگہ ربوہ کا لفظ آیا ہے. آج بھی بعض جگہ پہ لوگ بات کرتے ہیں، لیکن یہ ربوہ سے مراد کی اونچی جگہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے حضرت مریم جو ہیں ایک اونچی جگہ پہ، یہاں ہم نے پہلے ذکر کرا تھا، نہیں تو ابھی ہم بتاتے ہیں کہ حضرت زکریا تو آپ کی کفالت کرتے تھے، آتے تھے، لیکن چونکہ آپ کی عمر زیادہ تھی تو ایک جوان شخص کا ہونا جو بھاگ دوڑ کر سکے، ضروریات زندگی کا سامان حضرت مریم کو بیت المقدس میں جو خواتین کا حصہ تھا وہاں پہنچا سکے. تو یہ تھے یوسف بن ماسان، حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے یوسف بن ماسان. یہ چیزیں لا کے دیتے تھے آپ کو اور یہی ساتھ تھے. اچھا، اب یہاں سے جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے اور آپ اپنی قوم میں آئی، قوم والوں نے بہت الٹی سیدھی باتیں کری. کہتے ایک خاتون تھی، وہ آپ کو مارنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کا ہاتھ ہی شل ہو گیا، وہ آگے بڑھا ہی نہیں سکی. اب حضرت مریم اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو لوگوں کے ان تانوں سے اور ان لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے ایک اونچی جگہ پہ تشریف لے گئی. ان لوگوں سے ہٹ گئی کہ بچے کی پرورش تربیت میں رزق حلال سے کروں گی اور لوگوں سے ہٹ کے کروں گی. تو اونچی جگہ جسے ربوہ کہا جاتا ہے وہاں حضرت مریم لے گئی. اور حضرت مریم جو ہے انہوں نے اب کیا کرا، آپ سوچیں، ایک یہ رسی بٹ کے رسی کو بنا کر اور اس کو بیچتی تھی. اور بیچنے کون جاتے تھے؟ یہی یوسف بن ماسان، آپ کے خالہ زاد جو تھے، اب وہی آپ کے ساتھ تھے. وہ اس رسی کو بیچنے جاتے تھے اور اس کے کیونکہ شہر دور تھا، یہ ایک اونچی جگہ پر آ گئی تھی ہٹ کے اس سے، تو یہ وہاں بیچنے جاتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت مریم کے لیے ضروریات زندگی کا سامان اس رسی کے عوض جو پیسے ملتے تھے اس سے خرید کے لاتے تھے. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک رسی کو ہمیں کھینچنا پڑے تو ہاتھوں پہ کیسے نشان پڑ جاتے ہیں. کہاں یہ کہ وہ رسی کو بٹنا، اس میں ہاتھوں پہ یہاں گانٹھیں پڑ جاتی ہیں اس جگہ پہ. تو حضرت مریم نے کیسی مشقت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے لیے رزق حلال کمایا. کہا اپنے بچے کی پرورش میں ہاتھ کی محنت سے رزق حلال سے کروں. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ رملہ فلسطین کو لازم پکڑو کہ یہ وہ ربوہ ہے کہ جس کا ذکر خدا نے قرآن کریم میں کیا اور کہا ہے کہ حضرت مریم اپنے بیٹے اور اپنے بھائی یوسف بن ماسان کے ساتھ 12 برس اس جگہ رہیں اور رسی بٹ کر بیچتی اور اس کی قیمت سے غلہ مول لے کر حضرت عیسیٰ کو کھانا کھلاتی اور رزق حلال سے آپ کی پرورش کر رہی. اور بعض عارفین نے رزق حلال پر یہ فرمایا ہے لقمہ عمل کا بیج ہے، لقمہ عمل کا بیج ہے، عمل اس کا پھل. لقمہ عمل کا بیج اور عمل اس کا پھل. جس قدر بیج پاکیزہ ہوگا اسی قدر پھل بہتر ہوگا. یعنی لقمہ جس رزق سے آئے گا، جس کمائی سے حلال ہوگی، اتنا ہی وہ پاکیزہ ہوگا. تو یہ کہا جا رہا ہے. اور حدیث پاک میں بھی یہ آتا ہے اللہ پاک ہے، نہیں قبول فرماتا مگر پاک کو. یعنی اللہ کی راہ میں اپنی ناپاک اور رزق حرام نہ دو، وہ پاک ہے، اسے رزق حلال اس کی راہ میں دو. تو اللہ پاک ہے اور نہیں قبول کرتا مگر پاک چیز کو جو اس کے نام پہ دی جائے. تو یہ کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 61 میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہیں کہ جلدی کر رہے ہیں نیکیوں میں اور وہ اس بارے میں بڑھ گئے. نیکوکاروں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کے نیک مخلصین بندوں کا ذکر آ رہا ہے. وہ ہیں کہ جلدی کر رہے ہیں کس کام میں؟ نیکیوں میں.
दुनियादारी में नहीं, नेकियों में जल्दी कर रहे हैं और इस बारे में हद से बढ़ गए हैं, यानी कि नेकी के काम बढ़ बढ़ के कर रहे हैं, उसमें तेजी दिखाते हैं। और ये एक इंसान की फितरत है। आप देखिए नेकी के काम में जब हम रुक जाते हैं ना, जैसे अगर थोड़ा सा रुक जाए तो शैतान वसवसे दिलाता है, उस चीज़ों के 100 मसारिफ दिखाता है कि ये चीज़ तो तुम्हारे उस काम में आ सकती है, उस मसरफ में। आप जो चीज़ अल्लाह के नाम पे निकालें, आप उसे उसी वक्त दे डालें। अगर आप नहीं देंगे तो आप देखें कि वो आपको 100 मसारिफ उसके घर में नजर आएंगे। बिलफर्ज एक दुनियावी मिसाल ले लीजिए, हमने कपड़े निकाले, हमने अपने जूते निकाले कि ये निकाल देंगे, ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो इतने जायद और आ गए, ये एक्स्ट्रा है। अगर वो हमने 1-2 दिन उसमें पसो पेश करा निकालने में, देने में किसी को, अब हमें याद आया बैठे बैठे, अरे ये सूट तो बड़ा नरम है, ये मेरा नाइट सूट बन सकता है, इसको मैं एज अ नाइट सूट पहन सकती हूँ, ये चप्पल भी बहुत आरामदेह मैं घर में पहन सकती हूँ। चलो इस तरह करते करते वो चीज़ें वापस घर में जमा हो जाती हैं। तो क्या है, जो चीज़ जितनी, अब इनकी शान क्या बताई, वो है जल्दी कर रहे हैं नेकियों में और इसके बारे में बढ़ गए हैं, यानी बढ़ बढ़ के नेकियों को कर रहे हैं। तो जो इरादा करे राह खुदा में देने का, शैतान बुखल का अंदेशा दिलाएगा, आप उसे फौरन निकाल दें कि बस ये सोच लिया मैंने नहीं रखना, अब मैंने दे देना है। तो यही कहा कि नेकियों में बढ़ते हैं नेक बंदे मुकर्रबीन। आयत नंबर 97 में आप फरमा दें कि परवरदिगार तेरी पनाह है शैतानों के वसवसों से। ये दुआ है आयत नंबर 97 में, शैतान के वसवसों से। और इससे आगे 98 भी यही दुआ को आगे बढ़ाती है कि वो है, क्या कहा जरा, आप फरमा दें परवरदिगार तेरी पनाह है शैतानों के वसवसों से। और आयत नंबर 98, और आप फरमा दें कि तेरी पनाह है ए रब कि वो मेरे पास आए। जब शयातीन मेरे पास आए, रब तेरी पनाह हो मेरे लिए, तो वो शयातीन मुझसे दूर हो जाए। जिस तरह हमने पहले भी जिक्र करा था कि सूरह अनाम की इब्तदाई 3 आयतें जो सुबह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते उसके लिए भेज देता है। जो 3 आयतों का रोज़ाना मतलब सुबह पढ़ेगा, अल्लाह 70,000 फरिश्ते उसके लिए भेज देगा, आसमान से उतारेगा, और उनकी तादाद के बराबर क़यामत तक उसके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। और फिर एक फरिश्ता अल्लाह खुसूसन 7वें आसमान से उतारता है, जिसके हाथ में एक चाबुक होता है। और जब भी शैतान कोई इस सूरह अनाम की इब्तदाई 3 आयतें पढ़ने वाले के पास आने की कोशिश करता है, तो ये चाबुक वाले फरिश्ते आते हैं और शैतान को चाबुक मार के दूर भगा देते हैं। और इस शख्स और शैतान के दरमियान 70,000 हजाबात पर्दे लटका दिए जाते हैं और शैतान इतना दूर हो जाता है। और कहते हैं रोज़े मैशर अल्लाह ताला इसको ये कहेगा, इस शख्स को, पढ़ने वाले को, कि बंदे मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा, आज तू मेरे साए रहमत में चल, आज तुझ पर ना कोई हिसाब है ना किताब है। तो ये कहा जा रहा है कि ये दुआ बताई जा रही है कि ये दुआ पढ़ना चाहिए। आप फरमाएं कि परवरदिगार तेरी पनाह है शैतानों के वसवसों से, और आप फरमाएं तेरी पनाह है रब के जब वो मेरे पास आए। आयत नंबर 104 में जहन्नुम की आग की तपिश का जिक्र हो रहा है कि वो कितनी शदीद। हमने दुनियावी आग देखिए, आज उसमें हम उंगली डालते हैं या हल्का सा हाथ लगे या दिया सलाई जल कर अगर ज्यादा जल जाए तो उंगली को कैसे झुलसा देती, फौरन हम छोड़ते हैं, फौरन दिमाग सिग्नल देता है कि गड़बड़ है कुछ, और फौरन हाथ से छूट जाती। लेकिन इस आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस आग का क्या बताया जा रहा है आयत नंबर 104 में, झुलस देगी उनके चेहरों को आग। तो जो जहन्नुम की आग होगी उनके चेहरों को झुलस देगी, और इसमें वो बिगड़ी तेवरी में होंगे, यानी ऐसे लग रहा होगा जैसे तेवरी चढ़ी हुई है, गुस्से में है, बिगड़ी तेवरी में होंगे। रिवायत में है कि दोजख की आग काफिरों का मुंह जो है भून देगी, दोजख की आग जो है उनका मुंह भून देगी, तो उनका ऊपर वाला होंठ आधे सर तक चढ़ जाएगा। आग देखिए, जब आप सर्दियों में आग ताप रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद जब आप आग से हटते हैं तो आपकी स्किन जैसे खिंच गई है, इस तरह हो जाता है। फिर आप उसको जाके कोई लोशन लगाते हैं, कोई ऐसी चीज जो नरम कर दे, तो वो आग तापने पर स्किन खिंच जाती है, यूं लगता है। तो आप देखें कि जब वो मुंह भूना जाएगा तो होंठ, ऊपर वाला होंठ माथे तक चला जाएगा झुलस कर यूं, और खिंच जाएगा। और इसी तरह जो नीचे वाला होंठ है वो झुलस कर पिघल कर नाफ तक आ जाएगा। तो ये ऐसे लगेगा जैसे तेवरी चढ़ी हुई है, मुंह बिगड़ा हुआ है। और ये भी एक रिवायत मिलती कि इन दोनों होंठों के दरमियान 40 गज का फासला हो जाएगा, ऐसा झुलसाएगी आग।
اور اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 118 میں، اور فرمائیے کہ پروردگار بخش دے اور رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا۔ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ سے دعا کریں پروردگار بخش دے، رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قد افلح کا جو اول ہے اور آخر یہ خزانہ ہے، اور عرش الہی کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جس شخص نے سورہ مومنون کی پہلی 3 آیات پر عمل کرا اور آخری 4 آیتوں سے نصیحت حاصل کی، وہ نجات پا لے گا اور کامیابی حاصل کر لے گا۔ کیا؟ جس شخص نے سورہ مومنون کی پہلی 3 آیات پر عمل کرا اور آخری 4 آیتوں سے نصیحت حاصل کی، وہ نجات پا لے گا اور کامیابی حاصل کر لے گا۔ سورہ مومنون کے بعد اب ہم سورہ نور کی طرف چلتے ہیں۔ بہت اہم صورت ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے اپنی بچیوں کو، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ سورہ نور کا علم سکھاؤ، کیونکہ یہ بچیوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، تو اپنے بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو ہماری کوشش ہے رمضان المبارک کے بعد ہم مخصوص صورتوں کے جو ہے کلاسز کروائیں بچیوں کے لیے، اور انشاءاللہ اس میں سورہ نور بھی ہوگی، تفصیلاً ہم اس کا کروائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نور مدنی صورت ہے، آیات اس کی 64 ہیں، اس کے رکوع 9 ہیں، اور یہ وہ مبارک صورت ہے جس میں مذکور ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اسی کے نور سے آسمان اور زمین منور روشن ہے، اور اسی کے نور سے جن و انس ہدایت پاتے ہیں۔ اس سورہ میں مبارکہ میں تمام انسانوں کی تمدنی اجتماعی حیات کے اصول اور احکام منور اور روشن ہے، اور جس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص طور پر ترغیب فرمائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سورہ نور کے علم کو سیکھو، آپ نے خاص ترغیب فرمائی ہے۔ تو یہ کوشش کریں، ویسے تو پورا قرآن ہی ہمیں سمجھ کر اور اس کے معنی اور اس کے تشریحات کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن جن کے لیے خاص ترغیبات ہوں خصوصاً ان کو تو خوب کوشش کر کے سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ سورہ نور کے متعلق اس کا شان نزول جو ہے ہم اس پر پہلے بات کریں گے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آگے دن بھی آ رہا ہے غالباً 18 رمضان کو سیدہ عائشہ کا، تو یہ آپ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں۔ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائیں اور اذیتیں دیں، اور جنگوں میں بھی بیچ رستے میں واپس آ جاتے تھے۔ نہ صرف ایسی اذیتیں بلکہ اپنی زبانوں سے بھی بہت تکلیفیں مسلمانوں کو، مومنین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہنچائیں، اور حتیٰ کہ بات سرکار کے حرم تک پہنچا دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ بنو مستلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو غزوات تھے، اچھا ہر غزوے میں قرعہ ڈالی جاتی تھی کہ اس غزوے میں کون سی زوجہ شریک سفر ہوں گی، تو یہ قرعہ ڈالی جاتی تھی۔ تو اس غزوے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی قرعہ نکلی کہ آپ رفیق سفر ہوں گی۔ تو سیدہ عائشہ جب جانے لگی سرکار کے ساتھ تیاری کر کے غزوے میں، تو اس میں سیدہ جو تھی حضرت اسماء، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ شوہر کے ساتھ سفر کر رہی ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ چیزیں، سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ازدواج مطہرات کا اور صحابیات کا، اور بہت ضروری ہے اس کا۔ آپ یقین کریں یہ وہ نفوس ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے ذکر اور جن کی سیرت پڑھنے سے ہی آپ یقین جانیں کہ ہماری سیرتیں بدل جاتی ہیں، ان کے ذکر کی اتنی برکتیں ہیں۔ تو اگر ہم اپنی بچیوں کو خصوصاً ان کی سیرت پڑھوائیں، ان کو اس کے علم کے لیے کچھ کریں، کچھ ایسی کوششیں کریں، تو آپ یقین جانیں کہ آپ بچوں میں زبردست انقلاب دیکھیں گے کہ ان کی سیرت پاک ہمیں کیا بتاتے۔ تو سیدہ اسماء نے حضرت عائشہ کو کہا کہ دیکھیں آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ سفر ہے، تو کوئی آرائش والی چیز تو ہونی چاہیے، اور ازدواج مطہرات کے پاس تو
چولہے ہی نہیں جلتے تھے، کبھی کبھی تو ایسے حالات ہوتے تھے، لیکن اس پر بھی شکوہ زبان پر نہیں ہوتا تھا، اس پر بھی صبر اور شکر گزاری۔ تو سیدہ اسما نے کہا کہ آپ میرا ہار عاریتاً لے لیں، یہ لے لیں، کیونکہ آپ شوہر کے ساتھ سفر کریں تو کوئی زینت کی چیز ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ تو سیدہ کو وہ ہار دے دیا کہ نہیں، یہ آپ پہن کر جائیں، یہ آپ ہار لے لیں۔ تو اب یہی ہار جو تھا، یہ ہار جب ایک سفر میں واپسی پر، غالباً واپسی پر آپ رفع حاجت کے لیے، اچھا یہ وقت وہ تھا کہ سیدہ بہت دبلی پتلی تھی، اور وہ جو پالکی ہوتی جس میں آپ بیٹھتی تھی، اونٹ پر اسے رکھا جاتا تھا، اونٹ کے اوپر اس کی پیٹھ پر رکھا جاتا تھا، اسے ہار اٹھا کے رکھتے تھے، پھر اونٹ کی پشت پہ رکھ دیتے تھے، اور تو اب اتنی دبلی پتلی تھی کہ آپ کا وزن نہیں پتہ چلا کہ پالکی میں موجود ہے کہ نہیں، اس وقت بہت دبلی پتلی تھی۔ تو آپ نے جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے کے گئی، اور پھر جب واپس آئیں تو دیکھا کہ ہار میرا شاید وہاں گر گیا، گلے میں ہار نہیں ہے۔ اب پریشان ہوئی کہ کیونکہ وہ تھا تو امانت لے کر آئی تھی، تو اب واپس وہاں گئی، اس میں جہاں گئی تھی رفع حاجت کے لیے جھاڑیوں کی طرف، وہاں گئی، ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت ٹائم ہو گیا، اور قافلے کی روانگی کا وقت ہو گیا۔ اب قافلے کا ہار آئے، اور انہوں نے اس کو پالکی کو اٹھا کے، ڈولی کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ سیدہ بیچ میں موجود نہیں، کیونکہ دبلی پتلی تھی بہت زیادہ، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، بیچ میں موجود ہی نہیں۔ تو اب کیا ہے، اونٹ اٹھا اور چل پڑے قافلہ، اور یہاں یہ مسئلہ، سیدہ جب ہار تلاش کر کے واپس آئیں تو وہ جس جگہ آئی تھی جہاں سے اونٹ اٹھا تھا اور پالکی اٹھی تھی، وہیں ہار پڑا ہوا تھا۔ اب وہ ہار تو مل گیا، لیکن قافلہ جا چکا تھا۔ اب کیا کرا کہ وہیں چادر اوڑھ کے اسی جگہ بیٹھ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ پیچھے سے آتے تھے، اور قافلے کی کوئی چیزیں اگر گری پڑی، کچھ رہ جاتا تھا، وہ چیزیں اٹھا کے آپ لے کر آتے تھے۔ حضرت صفوان بن معطل، ان کی یہ ڈیوٹی تھی، یہ صحابی تھے۔ تو اب یہ جب یہ آئے، اپنا اونٹ لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ بیچ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، پردے کی آیت سے پہلے سیدہ کو دیکھ چکے تھے، تو ظاہر سفر میں بھی یاد ہے کہ ام المومنین ہی ساتھ آئی ہیں، تو اب انہوں نے دور سے ہی پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون، حضرت صفوان بن معطل نے۔ سیدہ اور زیادہ اپنے آپ کو چادر میں اور زیادہ کر لیا، ویسے ہی نبی کے گھرانے کی خواتین ہیں تو اور زیادہ اپنے آپ کو چادر میں کر لیا۔ کوئی بیچ میں مکالمہ نہیں ہوا، گفتگو نہیں ہوئی۔ حضرت صفوان بن معطل آئے، سیدہ کے قریب اونٹ کو بٹھا دیا، سیدہ اونٹ پر تشریف فرما ہوئی، اور اونٹ کھڑا ہو گیا، اور حضرت صفوان بن معطل اونٹ کو لے کر قافلے سے جا ملے۔ یہ تھا واقعہ۔ اب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کی شیطانی ذہن میں ایک بات آ گئی کہ میں اس سے تو اور مسلمانوں کو، ظاہر دیکھیں جس چیز سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا تھا، وہی مسلمانوں کے لیے بھی اذیت کا باعث ہے، تکلیف کا باعث۔ اور ام المومنین مسلمانوں کی ماں، اور ماں کے متعلق ایسی باتیں کرنا، تو اب اس نے کہا، معاذ اللہ کہا کہ صفوان کے ساتھ آئیں، اور وہ الفاظ استعمال کرے جو ہماری زبانیں کیا، ہماری روحیں، ہماری سوچیں بھی جہاں تک نہیں جا سکتی، ایسی زبان اس نے استعمال کری اور اس طرح کی باتیں کری۔ بہرحال ابھی تو یہ باتیں جو تھی اس نے کری، اب یہ قافلہ گھر پہنچ گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بھی باتیں مسلمانوں میں ہونے لگی، منافقین اور عبداللہ بن ابی آگے تھا اس باتوں کو پہنچانے کے لیے، اور بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی بیٹھ گئے۔ دیکھیں جہاں یہ کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں ایک ماحول بن گیا، ہم اپنی بات کریں، ہم نہیں دیکھتے کسی کی بہن بیٹی کی عزت آبرو کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کی کردار کشی کی جا رہی، ہم بھی مزے لینے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کتنا نازک مسئلہ ہے، کسی کی بہن بیٹی کی آج باتوں میں ہم دلچسپی لے رہے ہیں، کل کو ہماری بہن بیٹی کی باتوں میں کوئی لے گا۔ یہ تو دنیا گیو اینڈ ٹیک ہے، اور کہتے ہیں زنا جو ہے اپنے مقام پر واپس جاتا ہے۔ آج آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کچھ کریں گے، کل کو آپ کے پاس پلٹ کر آئے گا۔ یہ بات اگر ہم سوچ لیں تو ہمارا معاشرہ بڑا صاف ستھرا ہو جائے، اگر اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحتیں کریں۔ تو بہرحال اب یہ باتیں ہونے لگی، اور سادہ لوگ مسلمان بھی کچھ بیچ میں وہ بیٹھ گئے، حالانکہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، بات کرنے کا جو مقصد تھا بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ایسی جگہ جہاں گفتگو ہو، ایسی جگہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم نہیں اس گفتگو میں شریک ہوتے۔ تو بہرحال اب یہ ہوا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ باتیں پہنچی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، بعض لوگ کم عقل یہ کہتے ہیں دیکھو نبی، وہ فوراً دیکھا نبی کو غیب کا علم نہیں تھا،
فوراً اس چیز پر وہ یہ نہیں دیکھ رہے، یہ نہیں سمجھتے، نبی جانتے تھے. آپ دیکھیں اپنے بچوں کو ہم کتنا جانتے ہیں، ہم شادی شدہ ہیں، ہم اپنے شوہروں کے کریکٹر کو جانتے ہیں، وہ ہمارے کرداروں کو جانتے ہیں. اگر کسی عورت کو پتہ چل جائے اس کا شوہر کچھ کر رہا ہے، وہ بھی اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے آج چال ڈھال بدلے ہوئے ہیں، آج کچھ اس طرح ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا نہیں جانتے تھے کہ سیدہ کی کیا کردار ہے، کیسی پاکیزہ بیوی ہے، وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. تو کہتے ہیں دیکھا حضور کو بھی معاذ اللہ علم نہیں تھا، استغفر اللہ، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا سیدہ کی پاکیزی کا، لیکن آپ کہتے تو منافقین کہتے اپنی بیوی ہے اس لیے کہہ رہے ہیں. تو اس لیے، اور آپ کو رنج یہ ہوا کہ میری امت دیکھو میرے حرم تک باتیں پہنچ گئی، رسول کے حرم کو نہ چھوڑا بات نہیں. یہ رنج تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے مشاورتیں کری کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق نے بہت ایک سادہ سی اور آسان سی بات کری. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دیکھیے جس رب نے آپ کے جسم اطہر پر مکھی کو بیٹھنا حرام قرار دے دیا، وہ رب آپ کے ساتھ کوئی ناپاک عورت کیسی منسوب کر سکتا ہے. کیسا خوبصورت بات حضرت عمر فاروق نے فرمائی. اسی طرح حضرت علی سے اور اس طرح کر کے ایک لونڈی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سیدہ میں کم سنی کے باعث میں نے ان میں کوئی اور چیز نہیں دیکھی، ہاں کم سنی کے باعث یہ ہے کہ وہ آٹا گوندھ کے چھوڑ دیتی ہیں اور بکری آتی آٹا کھا جاتی ہے، کم سنی کے باعث یہ بات ہو جاتی. اس کے سوا میں نے کوئی وہ چیز نہیں دیکھی سیدہ میں. یعنی آپ نے یہ سب چیزیں دیکھیں، دنیا کو تعلیم دینے آئے، دنیا کی تربیت کرنے آئے، انسانیت کی تکمیل کرنے آئے، تو یہ چیزیں بتائیں کہ اگر تمہیں کوئی ایسی بات پتہ چلے میرے امتیوں تو فوراً نہ لے کے ڈنڈا کھڑے ہو جاؤ، تحقیق کرو، سنی سنائی پر نہ یقین کرو. یہ امت کی تربیت ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب ہو گیا تو پھر اس کے بعد اچھا اب یہ بھی دیکھیں اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے. آج ہم لوگوں کی میں ہمیں لے ڈوبتی ہے، میں یہ میں وہ، میرے لیے یوں اس کے لیے ہوں. حالانکہ سیدہ کی میں جب بھی یہ پڑھتی ہوں یا پڑھاتی ہوں یا سنتی ہوں، جب اپنے اساتذہ سے قدموں سے سر تک کانپ جاتی ہے، روح تک کانپ جاتی ہے کہ وہ اتنی عظیم ہستیاں اور ان کی جو وہ ہے عاجزی اور انکساری ایسی، اور آج ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں. سیدہ فرماتی کہ جب یہ سورہ نور کی ابتدائی آیتیں ان کی بارات میں نازل ہوئی، ان کو بری کرنے میں نازل ہوئی، تو سیدہ فرماتی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا رب قرآن میں میرے لیے آیتیں بھیجے. آج ہم کہتے ہیں ہم تو یوں، ہمیں ملنا چاہیے، ہمارا حق ہے، اور یہ ہماری تربیت جو ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو سیرت پاک پڑھائیں، انہیں پتہ چلے ہمارا دین، ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے کابرین اصل میں وہ کیا شان تھی ان کی، ان کے تقوی کیسے تھے، ان کی عاجزیاں کیسی تھی. میں تو تھی نہیں دنیا میں. یاد رکھیے دو میں ہیں، ایک رحمان کی اور ایک شیطان کی، اس کے سوا کوئی میں نہیں. میں کریں گے تو شیطان کی، تو شیطان کے ساتھ ہو جائے، میں کریں گے تو رحمان کی برابری معاذ اللہ وہ کر ہی نہیں سکتے. تو میں بچوں کو کہنا ہے، اپنی اولادوں کو، میں نہیں بیٹا، میں خاک ہوں، میں کچھ نہیں. تو سیدہ نے یہ فرمایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری شان میں اللہ پاک قرآن میں آیتیں نازل فرمائے. تو بہرحال یہ واقعہ ہوا، اور حضرت پھر سیدہ کو جب اس چیز کی علم ہوا، آپ ام مستح کے ساتھ جا رہی تھی. اس وقت زمانے میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے گھر میں، تو بیت الخلاء کے لیے اب باتیں پھیل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی مطلب پتہ چلا کہ لوگ کر رہے ہیں باتیں. تو ام مستح کے ساتھ آپ جا رہی تھی رفع حاجت کے لیے، تو رستے میں ام مستح کو ٹھوکر لگی. تو انہیں ایسے ایک محاورہ ہوتا تھا، انہوں نے کہا ابو مستح ہلاک ہو، اپنے بیٹے کے لیے کہا نا کہ وہ ہلاک ہو. تو پوچھا کہ کیا ابن مستح ہلاک؟ تو آپ نے کہا کہ اس کو کیوں کہہ رہی، وہ تو بدری صحابی ہیں. کہا تمہیں نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا ام المومنین کہ کیا لوگوں میں باتیں پھیلی. سیدہ نے فرمایا نہیں مجھے نہیں پتا، بتاؤ تو پتہ چلے. تو کہا اس طرح منافقین نے غزوہ بنو مستلق کے واپسی پر جو بات ہوئی تھی، تو منافقین نے تو ایسی ایسی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو سیدہ کو ظاہر ہے پاک دامن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم، آپ کی محبوب زوجہ، اور اتنی بڑی معاذ اللہ تہمت، تو آپ کی تو وہ بہت اداس ہو گئی، آپ رنجیدہ ہو گئی. آپ واپس آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی. عام حالات میں آپ روکتے بھی تھے کہ آپ رک جائیں. دلداری کرنا جیسے شوہر کی ہوتی ہے، لاڈ کرنا، وہ نہیں اس مرتبہ، کیونکہ حضور بھی طبیعت میں رنجیدگی تھی تو آپ نے جانے کی اجازت دے دی. اب آپ اپنی والدہ کے پاس آئیں، جو آپ کی غالباً یہ رومان جو تھی آپ کی اسٹیپ مدر تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ، یا بعض کہتے ہیں والدہ تھیں آپ کی، تو رومان، لیکن بہت لائق، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے اور بھی نکاح ہوئے تھے، تو رومان آپ کی والدہ تھیں. تو رومان سے پوچھا، کہتے ہیں بہت عقل مند خاتون تھی، ان سے پوچھا امی آپ کو معلوم ہے کہ باہر لوگوں میں کیا افواہیں پھیل رہی ہیں؟ تو رومان نے جس طرح، دیکھیں آج ہمارے لیے بڑی تربیت کی بات ہے، بیٹی سسرال سے آتی ماں کو کوئی بات بتاتی، ہاں ایسے ہی ہیں، کیا کریں اب، وہ ہوا دینا ہوتا ہے بیٹیوں کو نا، کہ نہیں اب کیا کوئی نہیں بیٹا، اس کو ہم اچھے اخلاق سے بہتر کر سکتے ہیں. اچھا رومان نے سیدہ کو کیا کہا؟ اتنی خوبصورت بات کی آپ نے، فرمایا جو عورت حسین ہو اور جس کا شوہر اس سے بڑی محبت کرتا ہو اور جس کی سوکنے بھی ہوں، اس کے ساتھ لوگ ایسا کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہیں. کتنا ایک بیٹی کو، ویسے تو سیدہ بہت سمجھدار ہیں، بچپن میں ابو بکر صدیق کی تربیت، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، تو وہ تو سمجھداری تو ہے ہی ہے، لیکن پھر بھی کیا رومان نے بھی کیسا اچھا، یعنی یہ بتا دیا کہ بیٹیوں کو جب کچھ دکھ یا صدمہ پہنچے تو ان کو بجائے اس دکھ کو ہوا دینے کے ان کو ٹھنڈا کرو، ان کو نصیحت کرو، یہ فرمایا. تو کہا کہ نہیں بیٹا، جو عورت خوبصورت ہو، شوہر بھی بڑی محبت کرتا ہو اس کو، اور پھر جس کی سوکنے بھی ہوں، تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. خیر اس طرح ان کو تسلی دی. بہرحال سیدہ ظاہر ہے طبیعت ناساز، بخار بھی ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات ہوئے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اب ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر آپ نے کہا کہ عائشہ اگر تم سے قصور ہوا تو تم اس کا اقرار کر لو. سیدہ نے فرمایا میرے سے ایسا کوئی قصور نہیں، اور میں اپنے رب سے ہی بات کروں گی. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا پڑھتی رہی کہ میں اپنے رب سے ہی دعا کروں گی، میں یعقوب کی بات ہی کروں گی کہ میرا رب ہی مجھے وہ کرے گا، اور میری بات کا جو شکایت ہے میں اپنے رب سے ہی کروں گی. یہ دعا پڑھتی رہی. تو اس کے بعد پھر ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ وحی کی کیفیت آئی، اور رومان نے کہا کہ دیکھو عائشہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، پسینہ مبارک پیشانی مبارک پہ تھا. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تیری بارات میں سورہ نور کی ابتدائی آیتوں کا نزول فرمایا. تو سیدہ رومان کہتی ہیں جا کے رسول کا شکریہ ادا کرو. تو سیدہ کو وہی تھوڑا سا ہوتا لگتا کہ نہیں، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری بارات میں آیتیں نازل فرمائی، پہلے میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی. تو کہ اس نے میری اس میں شان میں، پھر یہ فرماتی کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرا رب میرے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرمائے گا. تو یہ اس کے پس منظر میں سورہ نور کے واقعہ ہے. اس میں بتا دیا، معاشرتی معاملات بھی بتا دیے گئے، بہتان کی سزا بھی بتا دی گئی، دیگر چیزیں بھی. ہم تھوڑے سے مضامین اس کے دیکھ لیتے ہیں، آیتیں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں آیت نمبر 1 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. یہ ایک صورت ہے کہ اتارا ہم نے جسے، اور فرض بیان کیا اس میں سے، اور اتارا اس میں کھلی آیتیں کہ نصیحت مانو، واضح طور پہ احکامات. اب دیکھیں پیچھے سورہ بقرہ میں عورت کا آیا تھا کہ اگر عورت بدکاری کرے تو اس کو قید کر دو، یا اس وقت تک اسے قید رکھو کہ اللہ اپنی طرف سے کوئی دوسرا حکم نازل نہیں فرماتا. لیکن اب واضح حکم آ گیا کہ بدکاری کرے عورت ہو یا مرد ہو، شادی شدہ ہے تو اس کی یہ، اور جو کنوارا ہے اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے، اس کی دوسری سزا کا حکم آ رہا ہے. تو یہ دونوں ادھر بتائے جائیں گے، ایک بتایا جائے گا اور ایک حدیث پاک میں آئے گا. تو اب کیا یہ ایک صورت ہے کہ اتارا ہم نے جسے، اور فرض بیان کیا اس میں، اور اتارا اس میں کھلی آیتیں کہ نصیحت مانو. اب آیت نمبر 2 میں زانیہ اور زانی تو مارو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے. یہ کون سے؟ کنوارے زانی جن کی شادی نہ ہوئی ہو، وہ زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے، اور جو شادی شدہ اس کو رجم سنگساری، اس کے لیے کوئی معافی نہیں، کہ شادی شدہ ہے بھی پھر بھی حرام کام کی طرف جا رہا ہے. تو کہا زانیوں اور زانیہ تو مارو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے، اور نہ آئے تمہیں ان پر کچھ بھی ترس قانون الہی میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، پچھلے دن پر، اور حاضر رہے ایک جماعت مسلمانوں کی ان کی سزا کے وقت. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھا کہتے ہیں روزے محشر ایک قاضی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جیسے ہماری آج عدالتیں جج ہوتے ہیں، وہ قاضی پیش کیا جائے گا، اور وہ قاضی نے کسی جرم پر، جسے حدود جس پر اللہ نے حد رکھی 100 کوڑوں کی،
تو اس نے 99 لگائے. اللہ پوچھے گا تو نے 99 کیوں 100 پورے کیوں نہیں کی؟ کہا یا اللہ مجھے 99 پر رحم آ گیا تو میں نے ایک چھوڑ دیا. اللہ فرمائے گا مجھ سے زیادہ رحیم ہے، جہنم میں ڈالو اس کو. پھر ایک قاضی کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا گیا اس سزا پر تجھے 100 کوڑے بنتے تھے اس کو لگانے، تو نے 101 کیوں کر دیے؟ کہا یا اللہ مجھے اس پہ غصہ آ گیا، ایسا گناہ کرا. اللہ فرمائے گا مجھ سے زیادہ جبار ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈالو. یعنی جتنا اللہ نے کہا اتنی سزا دینی، نہ ایک کم نہ ایک زائد، یہ کہا جا رہا ہے. تو کہا کہ ان پر بالکل اللہ فرما رہا ہے ترس نہ آئے زانی اور چاہیے مسلمانوں کی جماعت کیوں حاضر رہے؟ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور زنا عام نہ ہو، لوگ گناہوں سے بچیں، اس لیے جماعت بھی حاضر رہے. تو کہا کہ اور ان کی سزا کے وقت. اور آیت نمبر 4 میں اور جو تہمت لگائیں پاک باز عورتوں کو اور پھر نہ لائیں 4 گواہ تو لگاؤ انہیں 80 کوڑے اور نہ مانو ان کی گواہی کبھی اور وہ خود ہی نافرمان ہے. اب پاک باز عورتوں پر تہمت لگا دی تو دیگر معاملات میں 2 گواہ، لیکن اس معاملے میں 4 گواہ، 4 مومن مرد. اللہ فرمایا تم میں سے گواہ، کافر کو ایک بھی گواہی نہیں قبول کی جائے گی. حدود آرڈیننس کا جب ایک قانون پاس ہوا تھا اس میں علماء کرام نے بڑا شور مچایا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت متحدہ مجلس عمل تھی اور علامہ شاہ احمد نورانی اس میں تھے، انہوں نے سب علماء کو اکٹھا کرا تھا. تو انہوں نے اس میں غالباً تو اس میں انہوں نے یہ قانون بنایا تھا. پھر اس کے بعد بل پاس ہوا تو کیا ہوا کہ انہوں نے جو تھا کہ کہا کہ یہ جو گواہ ہیں زنا کے اس میں غیر مسلم بھی لے سکتے. تو علماء نے شور مچایا تھا کہ قرآن تو کہہ رہا مسلمان تم میں سے گواہ، غیر مسلم کی گواہی تو چلے گی نہیں. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان مسلمانوں میں سے بھی کوئی جھوٹی گواہی دے چکا تو اس کی بھی نہیں لینا، جو جھوٹا مشہور ہے. تو یہ کہا یعنی یہ معاملہ ایک عورت کی عصمت کا، اس کی عزت کا، اس کی آبرو کا اتنا حساس ہے کہ مومن 4 گواہ جو کبھی جھوٹی گواہی نہ دے سکے ہوں وہ سچی گواہی والے. تو کہا کہ جو عیب لگائے اور تہمت لگائے پاک باز بیویوں پر نہ 4 گواہ لائیں، تو اب کیا گواہ نہیں پیش کر سکا اسی کو 80 کوڑے لگاؤ جو جس نے عیب لگایا کسی پاک دامن عورت پر. اور نہ مانو ان کی گواہی اب کبھی بھی، اب ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے خود وہی نافرمان ہے، وہی فاسق ہے. پھر آیت نمبر 6 میں اور جو عیب لگائیں اپنی بیویوں پر، اب اپنی بیویوں پر بدکاری کا عیب لگا دیں تو کیا کہا جا رہا ہے اور ان کے گواہ سوائے خود اپنے کے کوئی اور نہ ہو تو فریقین میں سے ایک کی گواہی ہے 4 مرتبہ گواہی دینا اللہ کے نام سے کہ وہ سچا. یہ ہے لعان، میاں بیوی کی جدائی کی ایک اور صورت. پہلے ہم نے بتایا تھا طلاق، خلا، ایلا 3، زہار 4 اور لعان 5، یہ 5ویں قسم ہے. ٹھیک ہے، میاں بیوی طلاق اور خلا کا معلوم تھا. ایلا یہ کہ کوئی مرد قسم کھا لے میں بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، غصے میں اس کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، 4 ماہ میں بیوی کے اندر 4 ماہ کے اندر بیوی سے رجوع کر لے وگرنہ ایک طلاق پڑ جائے گی. یہ ایلا اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد 3 یہ ہو گئے زہار. کوئی عورت یہ کہ بیوی کے پردے، اس کا حکم سورہ مجادلہ میں بھی آئے گا زہار کا 28ویں پارے میں. تو اس میں وہ کہہ دے کہ بیوی کی کوئی پردے کی چیز اس کو کہہ دے کہ یہ میری ماں سے ملتی ہے، تیری پیٹھ یا پردے کی کوئی چیز. یا یوں بھی اس کی ڈیفینیشن علماء کرام یوں بھی بتا دیں کہ بیوی کی وہ چیز جس کو دیکھ کے شہوت پیدا ہوتی ہے اس کو ماں سے تشبیہ دے دے کہ یہ بہت بری بات ہے. کہاں ماں کی عظمت اور کہاں بیوی کی محبت، دونوں رشتوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا ہوتا ہے نا. تو یہی کہا تو اس پر زہار، وہ زہار پڑ جائے گا اور وہ بیوی اس پر کفارہ ہے. 2 ماہ کے لگاتار روزے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا غلام آزاد کرنا اس کا کفارہ ہے. اس کے بعد بیوی کو گھر لے کے جائے گا. اور مرد کو یہ ہوگا لگاتار روزے، اگر ایک روزہ بھی چھوٹے گا تو پھر سے گنتی پوری کرے گا. ٹھیک ہے، زہار. اب یہاں لعان کا حکم آ رہا ہے، لعنت سے نکلا ہے یہ لفظ. یہ تو ایسی ہے علیحدگی کہ جس میں نہ حلالہ نہ کفارہ نہ دوبارہ نکاح نہ کچھ، ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے بیوی حرام، اور یہ آپس میں پھر ایک نہیں ہو سکیں گے. لعان کا جو ہے تو کہا جو عیب لگائے اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے گواہ سوائے اپنے تو اپنے فریقین میں سے ایک کی گواہی. اب مرد اور عورت قاضی کے پاس جائیں گے اور مرد جو ہے پہلے وہ 4 مرتبہ گواہی دے گا اللہ کے نام سے کہ میری بیوی بدکار ہے میں سچا ہوں، میری بیوی بدکار ہے میں سچا ہوں. 4 مرتبہ یہ کہے گا اور پھر اس کے بعد 5ویں بار یہ کہے گا. آیت نمبر 7 میں آ رہا ہے 5ویں مرتبہ یہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اسی لعنت سے لعان بنا ہے. 5ویں مرتبہ یہ کہے گا مرد. اب اس کے بعد اب قاضی عورت کی طرف ہوگا، عورت بولے گی اور کہتے ہیں آیت نمبر 8 میں یہی بتایا جا رہا ہے اور ہٹا دیتا ہے عورت سے سزا کو
عورت سے سزا کو کون سی چیز دور کرے گی؟ اگر تو بدکارا ہے تو کوڑوں کے لیے یا رجم کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اگر سزا کو ہٹانا ہے وہ یہ کہہ دے گی کہ 4 بار گواہی دے گی اللہ کی نام کی کہ مرد جھوٹا ہے، مرد جھوٹا ہے، مرد جھوٹا ہے، اور 9ویں آیت نمبر 9 میں آ رہا ہے 5ویں مرتبہ کہے گی اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر یہ مرد سچا ہے۔ تو یہ کہنا اس کا، کیونکہ اب گواہ کوئی نہیں، شوہر کو بیوی پر شک ہے، تو اب کیا ہے، قاضی کے پاس جائیں گے اور اب یہ کہنا عورت سے سزا کو، حد کو ہٹا دے گا، اور قاضی ان میں تفریق کروا دے گا، علیحدگی کرا دے گا۔ اب یہ تا قیامت تک حلالے سے بھی کفارے سے بھی حلال نہیں میاں بیوی۔ جب میاں بیوی میں آپس میں اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے، جب اعتبار ہی نہیں رہا، کردار کشی ہوگی، تو اب تعلق، محبت سب ختم۔ تو کہا اب ختم، اب یہ تا قیامت تک ایک نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے اور تو وہ بچہ بھی اب اس مرد سے منسوب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تو اس نے تو انکار ہی کر دیا بیوی بدکار ہے۔ ٹھیک، بہرحال یہاں یہ لیان کا کہا، تو اس میں یہ سزا ان کے لیے کہا کہ یہ اچھا۔ اس کے پیچھے ایک حدیث بھی ہے، میں چاہوں گی کہ وہ بھی کر لیں تاکہ یہ مسئلہ ہم پر اور واضح ہو جائے، پھر اس کو مکمل کر لیتے ہیں سورہ نور کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک میری بیوی کا مجھے شک ہے کہ فلاں حبشی غلام سے اس کے تعلقات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ اپنی بارگاہ میں بلایا اور یہی لیان والا طریقہ ہوا، یہی ہوا۔ اچھا، صحابی نے قسم کھائی، اسی طرح جو طریقہ بھی آیت میں بتایا گیا، اور 5ویں مرتبہ وہ کہا، خمسہ 5ویں مرتبہ وہ کہا۔ اس کے بعد وہ خاتون آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نگاہ دور بھی، اللہ تعالیٰ تو آپ کو جنت کے پھل دکھا دیتا ہے، جہنم کے مشاہدے، جنت کی نعمتیں اللہ دکھا دیتا ہے، مدینے میں بیٹھ کر جنت کے پھل آپ توڑتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ وہ اب کیا ہوا کہ جب اس نے، عورت نے شروع کرنا چاہا یہی بات، اب اس کی باری آئی، اس نے کہا کہ مرد جھوٹا، بھی کہنا شروع کرا۔ حضور نے فرمایا سوچ لے، سوچ سمجھ کے بات کر لیں۔ اس عورت کو کہا، اور اس عورت نے پہلے وہ جھجکی، لیکن پھر اس نے کہا نہیں، پھر بڑبڑائی منہ میں اپنے قبیلے کو رسوا، وہاں قبیلہ رسوا ہوتا ہے، آپ کا جس قبیلے سے تعلق ہے، پورے قبیلے کی بدنامی، اس خاندان کی عورت ایسی ہے، تو کہا نہیں، بڑبڑائی منہ میں اپنے قبیلے کو رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے یہ کر لیا، یعنی یہ قسم کھا لی کہ مرد جھوٹا ہے، مرد جھوٹا ہے، اور اگر مرد سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس کے بعد اب وہ کیونکہ حاملہ تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ اس پہ نظر رکھنا، اور جب وضع حمل ہو تو بچے کو دیکھنا، بچہ آیا اس کے شوہر سے مشابہ ہے یا اس حبشی غلام سے۔ اب جب وضع حمل کافی عرصے بعد ہوا، یعنی جو ٹائم تھا اس کا، تو وہ ہوا، تو بچہ جب پیدا ہوا تو پتہ چلا کہ وہ حبشی غلام سے مشابہ ہے جو اس کے شوہر نے کہا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ اتنا ہی کتابوں میں رقم ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب بات ان لوگوں پر آ رہی، منافقین پر، جنہوں نے سیدہ عائشہ پر وہ الزام، تہمت لگائی تھی۔ آیت نمبر 11 میں، بے شک جنہوں نے گڑھا اتنا بڑا بہتان تم ہی سے کچھ ہیں، اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ وہ بہت اچھا ہے تمہارے لیے۔ ان میں سے ہر ایک کا گناہ وہ جو اس نے کمایا، اور جس نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کہا جا رہا ہے جنہوں نے یہ گڑھا ہے بہتان، تم ہی سے کچھ ہیں، یعنی تم میں سے کچھ لوگ ہیں، لیکن اپنے لیے برا نہ سمجھو، کیونکہ مسلمان بھی غم و غصے میں تھے کہ نبی پاک ام المومنین کے کردار پر انہوں نے بات کری، تو غم و غصہ تو مسلمانوں کو بھی تھا۔ تو کہا وہ بہت، آج دیکھیں نا، آج اگر اللہ نہ کرے کوئی بدبخت، اللہ نہ کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پوری امت ایک ہو جاتی ہے غم و غصے میں، اور کہیں اللہ نہ کرے سیدہ عائشہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، حضرت علی کی، کیسے امت ایک ہو جاتی، مرنے مارنے پر تیار ہو جاتی، تو مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غم و غصہ تھا اس وقت مسلمانوں میں کہ یہ کیوں کرا انہوں نے، تو کہا برا نہ سمجھو، وہ بہت اچھا ہے تمہارے لیے، ان میں سے ہر ایک کا گناہ جو اس نے کمایا ہے، اور جس نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب۔ عبداللہ بن ابے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب ایک واضح بات کر دی گئی آیت نمبر 26 میں کہ یاد رکھو یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے گندے گندیوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے۔ تو میرے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ناپاک پاکوں کے لیے؟ تو اللہ فرما رہا ہے گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور پاک دامن مرد
پاک دامن عورتوں کے لیے، اور وہ بری ہیں اس سے جو لوگ کہتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے. یعنی اب یہ واضح طور پہ حضرت سیدہ عائشہ کی بارات کہ وہ اس سے بری ہیں جو یہ منافقین افواہیں اڑاتے ہیں، وہ تو پاک دامن ہے، اور بری ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں اور ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے. یہ کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 27 میں اے مسلمانوں، اب گھر میں آنے جانے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. اے مسلمانوں، نہ جاؤ گھروں میں اپنے اپنے گھروں کے سوا یہاں تک کہ اجازت لے لو اور سلام کرو گھر والوں پر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر سوچو. یعنی اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں بے دھڑک داخل نہ ہو جاؤ. دیکھیں اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اب میزبان اسے اندر لے کر آ رہا ہے، وہ اس کمرے میں بھی چیک کر رہا ہے، اس کمرے میں نگاہیں گھوم رہی ہیں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ بے ادبی ہے، یہ نافرمانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی کے گھر میں، سنت یہ ہے، آداب یہ ہے کہ کوئی آپ کو گھر میں لے کے آ رہا ہے تو بس آپ نیچے نظریں جھکا کے جہاں وہ بٹھا دے وہاں بیٹھ جائیں، نہ کہ ادھر ادھر تاک جھانک کرتے پھرے. تو یہی کہا کہ یہ ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ نہ جو اپنے گھروں کے سوا یہاں تک کہ اجازت لے لو، جب کوئی اجازت دے تمہیں میزبان تو اس کے گھر میں داخل ہو اور سلام کرو گھر والوں پر، یہ تمہارا. اچھا سلام پہلے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا، دروازے کھلے ہوتے تھے تو سلام کر کے باہر آواز آتی ہے. گاؤں میں اب بھی یہ ہوتا ہے، اونچی آواز میں سلام کرتے ہیں تاکہ گھر کی عورتیں ادھر ادھر ہو جائیں، مرد الرٹ ہو جائیں اور جو ہے آ جائیں باہر لینے کے لیے. تو یہ ہوتا تھا. ابھی کیا ہے، چپکے چپکے دبے قدموں جاؤں گی تاکہ دیکھوں تو صحیح باتیں کیا ہو رہی ہیں. تو یہ سلام کرنا بھی اچھا حکم تو یہ ہے کہ شوہر بھی اگر باہر سے سفر سے آ رہا ہے تو بیوی کو اطلاع بھجوائے کہ میں آ رہا ہوں، اطلاع بھجوائے. شریعت یہ کہتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات سے تشریف لاتے تھے تو ڈائریکٹ مدینے میں انٹر نہیں ہوتے تھے، مدینے کے باہر پڑاؤ ہوتا تھا اور ایک منادی کو اعلان کرنے والے کو کہا جاتا تھا مدینے جا کے اعلان کر دو عورتوں میں، لوگوں میں کہ مجاہدین آ رہے ہیں، تاکہ عورتیں تیار ہو جائیں، اپنی تیاری کر لیں، گھروں کی صاف ستھرائی اپنے آپ کو راستہ کر لیں. یہ اس لیے یہ کہتے تھے. اور مرد بھی کہا چاہے آپ شوہر بھی ہو گھر میں دستک دے کر آؤ. ایسا نہ عورت کسی کام میں مشغول ہو، مرد دبے قدم آئے، عورت کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے، ڈر جائے اچانک. آپ کیسے، مطلب یہ اب شوہروں کے لیے بھی یہ ہے کہ انہیں بھی اس طرح آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آگے حکم دیا جا رہا ہے کہ سلام کرو بہتر ہے. پھر آیت نمبر 30 میں حکم دے مومنوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں. نگاہیں نیچی، یہ کہتے ہیں نگاہ جو ہے، نگاہ سب سے پہلے زنا جو ہے نگاہ سے ہوتا ہے. یہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے خطرناک تیر ہے. یہ پہلے نگاہ اٹھتی ہے، پہلے نگاہ کا زنا ہوتا ہے، پھر قدم بڑھتے ہیں، پھر ہو جاتا ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے. تو کہا مومن مردوں کو کہیں کہ اپنی، حضرت علی نے یہ سوال کرا تھا کہ یا رسول اللہ اگر بغیر ارادے کے نظر اٹھ گئی تو کہا فوراً جھکا لو، پہلی نظر پہ پکڑ نہیں. تو اس کا مطلب پہلی نظر اٹھے تو جھکا لو، گڑی نہ رہے، اسے جھکا لینا چاہیے. تو یہ فرمایا. اور پھر آیت نمبر 31 اور حکم دے مومن عورتوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. مومن عورتیں بھی نگاہیں نیچی رکھیں، یہ نہیں کہ ان کو بری کر دیا کہ وہ دیکھیں، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور نہ ظاہر کریں اپنی آرائش کو اور ڈال لیا کریں اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر پھیلا کے. یہ کہا گریبانوں پر پھیلا کر ڈال لیا کریں اور نہ ظاہر کریں اپنے بناؤ سنگھار کو، اپنے سنگھار کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر کے لیے یا اپنے باپ کے لیے یا اپنے سسر، یعنی سسر پر بھی وہ آ سکتی کیونکہ سسر سے تو ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو گیا نا. تو یہ یا اپنے بیٹے یا شوہر کے بیٹے یعنی ستیلے بیٹے، وہ شوہر جن سے ریلیشن قائم ہو گیا اب ان کے بیٹے جو ہیں ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو شوہر کے بیٹے یعنی ستیلے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں، اب یہاں عورتوں سے بھی پردہ آ رہا ہے، اپنی عورتیں. اس کا کیا مطلب؟ غیر عورتیں، غیر مسلم عورتیں، ان کے سامنے بھی بے حجاب نہیں آنا چاہیے. کجا یہ کہ بیوٹی پارلر میں ویکسنگ کافر عورتوں سے. یاد رکھیے بڑا اہم پوائنٹ ہے، اپنی عورتوں سے مراد، اس میں بہت گہرائی ہے. بغیر شرعی ضرورت عورت کے سامنے اپنے ستر کو ظاہر نہیں کر سکتی. ہاں اگر کوئی میڈیکل ایشو ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں ضروری ہے تو، جیسے ڈیلیوری اور یہ سارے معاملات.
تو کہا کہ یہ اپنی عورتیں یا اپنی لونڈیوں یا نوکروں، اور نوکر کون سے؟ جو ابھی جوان مرد نہیں ہوئے، عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، تو کہا وہ، یا بچوں پر جو ابھی نہیں جانتے، وہ بچے جو بھی عورتوں کی شرم کی چیزوں کے متعلق نہیں جانتے، وہ بچے ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ اور کیا؟ اب دوسری بات، نہ مارے اپنے پاؤں تاکہ جان لیا جائے جو چھپائے اپنی آرائش، اور توبہ کرو اللہ سے سب کے سب، اے ایمان والو اگر تم اپنی مراد پاؤ۔ یعنی اب کیا کہا جا رہا ہے؟ عورتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جھانجروں کے لیے، پازیبوں کے لیے آیا، لیکن جو بھی چھنکنے والا زیور ہے، بجنے والا زیور، اس کی عورت نے اگر پہنا ہوا ہے تو اس کی آواز نامحرم مردوں کے کانوں میں نہ جائے۔ چوڑیاں جس طرح پازیبیں ہیں وہ بھی بجتی ہیں، تو اسی طرح چوڑیاں اور بجنے والا زیور جو ہے وہ بھی۔ آج کل وہ کیا دوپٹوں میں ایک وہ لگتے ہیں نا بجنے والے، کچھ لگا لیتے ہیں اس کے کونوں پہ لگا لیتے ہیں، وہ بھی تو بجتے ہیں۔ ہاں وہ تو وہ بھی بجتے ہیں۔ تو بجنے والی چیز جو عورت کے ساتھ جڑی ہو، جو عورت نے پہنی ہو، تو وہ بھی نہیں پہننی چاہیے کہ وہ مرد کو اٹریکٹ کرے گئے وہ چیز۔ تو یہ کہا کہ ایسی چیزیں نہ کریں۔ پہلے زمانے جہالیت میں عورتیں جب بازاروں سے گزرتی تھی تو مرد جہاں بیٹھے ہوتے تو وہاں اور پازیبیں بجاتی تھی، اس کو بڑی ایک شان سمجھتی تھی اپنی۔ تو یہی کہا کہ اور تم اگر توبہ کرو اور اس طرح کی حرکتیں نہ کرو تو تم سب مراد کو پاؤ گے۔ اب احناف اس بات پر، احناف دیکھیں، احناف امام اعظم ابو حنیفہ نے دین کے معاملات بڑے آسان اور سہل کر کے ہم تک پہنچائیں، وگرنہ بہت معاملات مشکل۔ میں نے پہلے بھی کہا اور ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ٹوٹل اگر 4 ائمہ جیسے ہم دیکھیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالکی، امام اعظم ابو حنیفہ، 4 جو ہیں ان کے کیا ہے، ان کے جو 75% جو معاملات ہیں اس پر اتفاق رائے ہے، اور 25% پہ کچھ اختلاف، لیکن وہ بھی ایسا نہیں مرنے مارنے سر پھاڑنے کا، وہ جیسے بس سمجھ لیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ غسل وضو میں آپ اتنی کوہنیوں تک مرافق یہاں تک آپ دھو لو، آپ کا وضو کا یہ جو فرض ہے ادا۔ امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا اوپر تک دھو لو، وہ ایک احتیاط ہے، وضو دونوں صورتوں میں ہو جائے گا لیکن وہ ایک احتیاط ہے۔ تو امام اعظم نے ہم پر ایک آسان کر کے یہ معاملات، تو یہ احناف کے نزدیکی مسئلہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور مسئلہ بتاؤں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں، ایک نچلے فلور پہ ایک اوپر والے فلور پہ رہتی تھی۔ اب 2 بیویاں سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لڑائیاں، نوک جھونک، اس طرح کی باتیں۔ وہ شخص جب بھی آتا تو جھک جھک چل رہی ہوتی، تو ایک دن غصے میں آ کے اس نے کہہ دیا آج کے بعد میں اوپر والی کے پاس گیا تو اوپر والی کو طلاق، نیچے والی کے پاس گیا تو نیچے والی کو طلاق۔ اب بڑا گھبرایا، جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگا اب کیا کروں، جس عالم کے پاس گیا وہ کہا بھائی ہو جائے گی، اب آپ جس کے پاس بھی جائیں گے ہو جائے گی، ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا تو ایسا کر اوپر والی کو نیچے شفٹ کر دے، نیچے والی کو اوپر شفٹ کر، دونوں کے پاس جا، کسی کو طلاق نہیں ہوگی۔ مسئلہ آسان اور حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو احناف کے نزدیک بہت ساری چیزیں بڑی آسان کر کے بیان کی گئی ہیں، اور ہمارے برِ صغیر پاکستان ہندوستان میں حنفی مکتبہ فکر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا احناف اس بات پر ہے کہ جو ہجڑے ہوتے ہیں یعنی تیسری صنف جو ہوتے ہیں، یہ نامرد نگاہ ڈالنے کی حرمت میں غیر مردوں کا حکم رکھتے ہیں۔ ہجڑوں کا کیا ہوگا؟ ہمارا ان سے بھی پردہ بنے گا، جو تیسری صنف ہوتے ہیں نا۔ عموماً بعض نادان عورتیں، کوئی بازار میں ہجڑا آ جاتا ہے، وہ بھی بڑا وہ ہوتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع۔ میری بیٹی، میں نے 1-2 دفعہ ایسا دیکھا ہے، تو وہ بھی سمجھتی کہ یہ بہت اس طرح نہیں، اس سے بھی آپ نے اس طرح نہیں کروانا کہ یہ اس میں نامحرم کے حکم میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے عورتوں کے اعضاء دیکھنے کے 4 قاعدے ہیں۔ 4 قاعدے کیا ہے؟ زوجین، نمبر 1، زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو بلا وجہ دیکھنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، زوجین کا آپس میں۔ نمبر 2، چہرہ ہتھیلیاں دیکھنا، یہ بوقت ضرورت غیر محرم مرد کو دیکھنا جائز ہے۔ غیر محرم، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب کسی عورت سے نکاح کرو تو اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں ایک نظر دیکھ لو کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا بوقت ضرورت جائز ہے غیر محرم کو، بشرط یہ کہ جانبین کو یعنی دونوں فریقین کو شہوت کا خطرہ نہ ہو، شرط یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد
جو تیسری ہے سینہ سر پنڈلی کو دیکھنا، یہ محرم کے لیے ہے، مثلا ماں، بہن، پھپھی، خالہ، باپ کی زوجہ سوتیلی ماں، اور بیٹے کی منکوہا یعنی بہو، عورت کی ماں یعنی ساس، اور یہ رشتے رضاعت کے ہوں یا نسبی ہوں یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ بتا دیا۔ اور 4، اور جب خطرہ ہو کہ عورت کے کسی عضو کو بھی دیکھوں گا تو شہوت کا حملہ ہوگا تو پھر ہر صورت میں ہر عضو کا دیکھنا حرام ہے جب یہ خطرہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ معاملات بیان کر دی۔ اب آیت نمبر 35 آ رہی ہے، اور یہ آیت بہت اہم آیت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے 21 مرتبہ جو بچیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں وہ پڑھیں تو چہرے پہ بڑا دلہن بنتی تو بڑا روپ آتا ہے، اور ویسے بھی پڑھنے سے چہرے پہ بڑا روپ آتا ہے اور دل بھی نورانی ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35، اور پھر کہا جا رہا ہے، اور اللہ کی مثال دے دی، دیکھیں اللہ بے مثل، یہاں ایک بات اور سمجھیں، اللہ کی یہاں مثال دے دی گئی، اللہ کے نور کی مثال، حالانکہ اللہ بے مثل ہے، اللہ کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا، لیکن قرآن کریم میں اللہ کے نور کی مثال دی جا رہی ہے۔ کیوں ایک انسان کی سوچ کی رسائی جہاں تک جاتی تو اس لیے دی جا رہی مثال، اور دی بھی کس جا رہی، وہ تیل جو جلتا ہے تو جس کا نہ دھواں ہے نہ بو ہے، اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ پاک ہے اللہ، اور وہ اس کی مثال ایسے کہ جیسے طاق میں دیا اور اس میں وہ دیے میں زیتون کا تیل، اور جو کہ وہ جل رہا ہے، روشنی پھیل رہی، نہ دھواں آ رہا ہے نہ بو آ رہی ہے، تو اس لیے مثال دی۔ ویسے یہ ذہن میں عقیدہ رکھیں، بے مثل رب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر آیت نمبر 37 میں اب ان کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اسے ایسے مرد میدان کہ نہ مشغول کر لیتی انہیں دکانداری اور نہ خرید و فروخت، چاہے وہ دکانداری کریں چاہے تجارت کریں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، نہ ان کی تجارت انہیں نماز سے روکتی ہے، نہ ان کا جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ، اور کیا ہے، اور خرید و فروخت میں اور دکانداری میں ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں۔ ان مردوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کس سے؟ اس دن کہ جس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گی آنکھیں اور دل، خوف کے مارے آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 58 کی طرف بڑھتے ہیں، یہ معاملات آئے تو اب آگے، اے مسلمانوں اجازت لے لیا کریں گھر میں آنے کی جو تمہاری دست ملکیت ہیں، یعنی تمہارے غلام تمہارے گھروں میں آئیں، وہ غلام جو بھی بالغ نہیں ہوئے انہیں بھی اجازت لینی ہے گھر میں داخل ہونے کی، اور کیا ہے، تم میں سے 3 مواقع پر، ایک تو ان کا بھی کہا جا رہا ہے 3 مواقع پر، اور کیا ہے، ایک نماز فجر سے پہلے، یہ پردے کا وقت ہوتا ہے انسان کے، نماز فجر سے پہلے، جب کہ اتار کے رکھ دیتے ہو تم اپنے کپڑے، اس وقت آرام سے بندہ ریلیکس ہو کے لیٹتا ہے، مرد عموماً قمیض اتار دیتے ہیں اپنی، تو اتار کے رکھ دیتے ہو تم اپنے کپڑے کو، اور دوپہر کا وقت بھی آرام کا کیلولے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اجازت لے کے آنا چاہیے، اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 شرم کے اوقات ہیں، نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی الزام ہے ان وقتوں کے بعد آنے جانے والے ایک دوسرے کے پاس، یعنی اس کے علاوہ آؤ جاؤ ایک دوسرے کے پاس تو کوئی الزام نہیں، لیکن کون سے؟ جو بھی وہ غلام جو بلوغ پر نہیں پہنچے، یہ ذہن میں رکھیں، بالغ نہیں ہوئے وہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر آیت نمبر 59 میں اب آپ کے بچوں پر بھی آ گیا، ہمارے بچوں پر، اور جب پہنچ چکے تمہارے بچے بلوغت کو تو انہیں بھی اجازت مانگنی چاہیے، کہاں؟ ماں باپ کے کمرے میں آنے سے پہلے، بغیر اجازت کے دھڑام سے دروازہ کھول کے اندر نہیں داخل ہوں گے، دستک دیں گے، اور اندر سے آنے کی جب کون پوچھا جائے گا کون میں، تو آ جاؤ، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اجازت مانگنی چاہیے، جب بچے بالغ ہو جائیں تو وہ ماں باپ سے اجازت لے کے ان کے کمروں میں آیا کریں، اور خصوصاً یہ 3 اوقات جو ہم نے پہلے بھی بتایا وہ ان کے لیے، بچوں کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ ہو جاتے، فجر سے پہلے، دوپہر کے آرام کا وقت، اور عشاء کے بعد کا وقت، یہ خاص شرم کے اوقات ہیں، پردے کے اوقات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اب آیت نمبر 60 میں بوڑھی عورتوں کا حکم، جنہیں نکاح کی امید ہی نہ رہی، ایسی عورتیں اب نکاح کی رغبت ہی نہیں رہی، بڑھاپا اتنا آ گیا کہ نکاح کی رغبت ہی نہیں رہی، تو ان کے لیے بھی کیا ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اب پردے کی اتنی سخت پاسداری نہیں کر سکتی، کیونکہ بڑھاپے میں آپ دیکھیں جب جسم شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں عموماً یہ ہوتا ہے نا، تو برقع سنبھالنا، پیروں میں اٹکنا، اور ٹھوکر لگ کے اس طرح گر جائیں
تو ان کے لیے تھوڑے سے معاملات آسانی والے کر دیے کہ بوڑھی عورتیں جنہیں ابھی نکاح کی امید سن یاس کہتے ہیں انہیں، کہ انہیں امید نہیں رہی، نکاح کی کوئی رغبت نہیں رہی، اب کیا ہے وہ اپنے لیے احتیاط یعنی وہ پردے کی اتنی پابندی نہیں کریں جتنی دوسری کرتی ہیں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا کہ اس میں بوڑھی عورت کے متعلق اگر وہ کیا کرے گی اس کے لیے تو آسانی، تو انہوں نے کہا کہ بوڑھی بھی بچے تو اچھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا اسے دیکھ رہا ہو باہر. تو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ نے ظاہر ہے. اب دیکھیں آج آپ دیکھیں نوجوان بچے جو ہے نا بڑے سنبھلے ہوئے ہیں، اور یہ 40 اور 50 کراس کر جاتے ہیں نا مرد، تو پھر ان میں حرکتیں باز میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اتنے وہ نوجوان خطرناک نہیں ہوتے جتنا یہ 40-50 کراس کرنے والے مرد، اور بعض اوقات 60 والے مرد بھی کچھ خطرناک قسم کے ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ کہا کہ امام اعظم نے کہا بوڑھی بھی بچے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 61. نہ اندھے پر الزام ہے، نہ لنگڑے پر جرم، نہ بیمار کی پکڑ، اور نہ تم سب پر کہ کھا لو اپنوں کے گھر یا اپنے باپ دادا کے گھر یا اپنی ماؤں کے گھر یا اپنے بھائی کے گھر یا اپنی بہنوں کے گھر یا اپنے چچاؤں کے گھر یا اپنی پھوپھیوں کے گھر یا اپنے ماموؤں کے گھر یا اپنی خالاؤں کے گھر یا جس گھر کی کنجیاں ملکیت میں ہیں. یعنی یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے گھر کھانا پینا آپ کے لیے وہ ہے ممانعت نہیں، آپ کے اپنے رشتے ہیں، ان کے گھر آپ کھانا کھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے اپنے خونی رشتے ہیں. آپ دیکھیں بلڈ ریلیشن ہے. اور پھر ساتھ میں اب جس گھر کی کنجیاں ملکیت میں کوئی گیا ہے، بھئی ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، گھر کی چابیاں رکھو دیکھ بھال. اب کوئی آ کے اتنی دور سے آتا ہے یا چلے قریب سے بھی آئے، پیاس تو لگے گی، فریج سے پانی نکال کے تو پیے گا، کوئی اگر پھل پڑا ہے تو اسے کھا لے گا، بھوک لگی ہے تو اس پر بھی اجازت ہے کہ وہ کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہا جا رہا ہے. اور یا اپنے دوست کے گھر یعنی دوستوں کے گھر بھی تم پر گناہ نہیں کہ جمع ہو کر کھاؤ یا الگ الگ. جب جاؤ کسی کے گھر تو سلام کرو اپنے لوگوں کو. سب سے افضل یہ کہ جب جاؤ تو سلامتی کی دعا دو انہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب آگے آیت نمبر 63 میں، رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ کہا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حکم آ رہا ہے کہ اے ایمان والو رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. دیکھیں پھر جب یہ آیتیں آئیں، سیدہ فاطمہ بھی فرماتی تھی یا رسول اللہ، سیدہ خدیجہ بھی فرماتی تھی یا رسول اللہ، سیدہ عائشہ بھی فرماتی تھی یا رسول اللہ. اور آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کوئی دوست ہے تو اس طرح کہا ہو؟ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کتنی گہری دوستی تھی، حضرت عمر فاروق یا رسول اللہ یہی کہتے تھے. دوست کہہ کے نہیں پکارا ہے نا، یہی کہا یا رسول اللہ. تو کہا ایسے آپس میں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایک بے تکلفی کے ساتھ، کیونکہ یہ نبی ہیں، ان کا تمہیں ادب کرنا ہے، کیونکہ ان کے ادب کے ساتھ تمہارا ایمان ہے، ادب نہیں ایمان نہیں. تو یہ کہا کہ ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہاں تک ہم بس کرتے ہیں. ہماری سورہ نور بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم. دعا کر لیتے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وادخلنا جنة مع الأبرار ربي يسر ولا تعسر ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إني مغلوب فانتصر اللهم أجرنا من النار ولسوف يعطيك ربك فترضى وعلمك ما لم تكن تعلم كان فضل الله عليك عظيما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمان یا رحیم الہ العالمین رب کریم پاک پروردگار تیری رحمت تیری عطا تیرا فضل و کرم کہ ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے تیرے پاک کلمات ہماری زبانوں سے جاری ہوئے ہمارے کانوں نے سنے تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا آپ کے صحاب کا آپ کی ازدواج کا آپ کی آل کا نیک بندوں کا نفوس قدسیہ کا ذکر ہوا آئمہ اربع کا ذکر ہوا کلام پاک کی تشریحات بیان کی گئی خلاصہ بیان کیا گیا مولا ہم عاجزوں سے کم علموں سے کہیں کوئی غلطی کوئی بھول چوک کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہماری غلطیوں کو درگزر فرماتے ہوئے ہمارا یہ پڑھنا سننا سمجھنا سمجھانا تیری بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے یا اللہ اس کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما اس کا ثواب تمام انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار تابعین تبع تابعین ائمہ اربعہ مشائخ المدین اولیاء کاملین مجددین محدثین صدیقین شہداء کرام اولیاء اعظام علماء کرام کل مومنین اور مومنات کو اس کا ثواب عطا فرما یا اللہ خصوصاً یا اللہ اہل محفل کے تمام پیارے جو اس دنیا سے جا چکے اس کا ثواب ان کی ارواح کو عطا فرما دے درجات کی بلندی عطا فرما ان کی قبور کو پرانوار جنت کے باغوں میں سے باغ کا حد دینے کا وسیع و کشادہ فرما دے یا اللہ ہم نے جو جہنم کی ہولناکیوں کا پڑھا جہنم کی آگ کا پڑھا مولا ہمیں ہماری اولادوں کو اس آگ سے محفوظ رکھنا میرے مولا ہمارے اگلوں کو ہمارے پچھلوں کو اس آگ سے محفوظ رکھنا پروردگار مہربان موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو اور یا اللہ رب کریم تو ہم سے راضی ہو چکا ہو اس حال میں موت آئے یا اللہ نہ غفلت کی موت سے بچا لینا غفلت کی زندگی سے بچا لینا ناگہانی آفات سے بچا لینا میرے مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے کہ سوچوں کی پاکیزگی عطا فرما دے دلوں کی پاکیزگی عطا فرما دے سماعت کی پاکیزگی عطا فرما دے بصارت کی پاکیزگی عطا فرما دے زبانوں کی پاکیزگی عطا فرما دے ظاہر کی پاکیزگی باطنی کی باطن کی پاکیزگی تنہائیوں کی پاکیزگی محفلوں کی پاکیزگی خلوتوں کی پاکیزگی جلوتوں کی پاکیزگی جسموں کی پاکیزگی روحوں کی پاکیزگی گھروں کی پاکیزگی اولادوں کی پاکیزگی عطا فرما دے میرے مولا یا اللہ برائی سے بچا بری سوچوں سے بچا بری باتوں سے بچا بے حیائی کے معاملات سے بچا لے بے حیائی کی باتوں سے بچا لے بری چیزوں سے بچا لے بے حیائی کے مناظر سے بچا لے میرے مولا یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں لینے ہر بری چیز سے ہر برائی سے محفوظ رکھنا ہر بری دوستی سے ہر بری سنگت سے ہر بری محفل سے ہمارے بچوں کو دور رکھنا محفوظ رکھنا میرے مولا یا اللہ رب کریم یا الہ العالمین بیماروں کو شفا کلی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما تنگ دستوں کی روزی فراغ کر دے بے نمازیوں کو نمازی کر دے بے ہدایتوں کو ہدایت والا کر دے بے نکاحوں کو نیک جوڑ عطا فرما بے اولادوں کو صاحب اولاد کر اولاد نرینہ کی جو تمنا رکھتے انہیں نیک سوال اولاد نرینہ عطا فرما ہماری معلمات کی حفاظت فرما یا اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرما دے ان کے نصیب بلند فرما دے ان کے لیے آسانیاں فرما دے ہمارے لیے آسانیاں فرما دے یا اللہ رب کریم ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے اس میں بسنے والوں کو کاملین مومنین بنا دے اس میں یا اللہ نیک شریعت کے پابند حکمران بھیج دین علم دین جاننے والے اس پر عمل کرنے والے عمل کروانے والے آقا کی غلامی لے کر آنے والے یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما دے یا اللہ ہمیں امریکہ کی غلامی کرنے والوں سے بچا لے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنے والوں سے بچا لے ہمیں یا اللہ نیک حکمران عطا فرما اور ہمیں بھی نیک بنا دے آمین اللہم آمین ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب دم واپسی ہو یا رب ہم سب کو نصیب کرنا کلمہ حق پڑھنے کی توفیق حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم آمین